जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब इशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्कूल एंड कम्युनिटी, ये हमारा B.Ed का 1.5 का 8606 कोर्स है। आई एम डॉक्टर मोहम्मद नसीर कियानी। वी आर गोइंग टू स्टार्ट। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की हम बात पहले करते हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो कम्युनिटी का पार्ट एंड पार्सल होते हैं। असल में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर माइक्रो सोसाइटीज़ विच रिफ्लेक्ट द एंटायर सोसाइटी। ये जो हमारा स्कूल है, हमारा तालीमी इदारा है, ये भी एक छोटा सा एक माशरा ही होता है। यानी माशरे का एक छोटा मॉडल जो है ये स्कूल होता है, या जो हमारा तालीमी इदारा है वो माशरे का एक छोटा सा मॉडल होता है। जिस तरह माशरे में मुख्तलिफ लोग होते हैं, मुख्तलिफ सलाहियतों के लोग होते हैं, मुख्तलिफ हैसियतों के लोग होते हैं, इसी तरह स्कूल के अंदर भी ये एक छोटा माशरा स्कूल में होता है। माइक्रो कहते हैं बहुत छोटे को, तो ये माइक्रो सोसाइटी ही होती है। जो माशरे में हो रहा होता है वही सारा कुछ स्कूल पे हो रहा होता है, छोटे लेवल पे। द एजुकेशन सिस्टम इन एनी गिवन सोसाइटी प्रिपेयर्स द चाइल्ड फॉर फ्यूचर लाइफ and installs in him those knowledge, behavior and skills that enable him or her to live a useful life and contribute to the development of the society। ये जो एजुकेशन सिस्टम है, यानी जो तालीमी इदारा है, तालीमी इदारे का जो सिस्टम है या जो हमारा तालीमी निज़ाम है, वो किसी भी सोसाइटी के अंदर, किसी भी माशरे के अंदर होता है, चूँकि इसलिए वो उस बच्चे को तैयार करता है फ्यूचर के लिए, और उसके अंदर वो नॉलेज और वो बिहेवियर और वो स्किल्स, वो इल्म, वो रवैया और वो महारतें वो उस बच्चे को वो सिखाता है और उस बच्चे के अंदर वो एक तरह से इंस्टॉल करता है। वो जो एजुकेशन सिस्टम होता है क्यों करता है? ताकि वो फ्यूचर की लाइफ में वो बच्चे जो हैं वो बड़े होके और जो जब सोशल लाइफ में जाएं तो वहाँ उसमें अपना हिस्सा डालें और इस तरह माशरा जो है वो तरक्की करे। यानी जब हम स्कूल में बेहतर तालीम देते हैं और बच्चों की बेहतर से बेहतर तरबियत करते हैं तो उसका नतीजा क्या निकलता है कि सोसाइटी जो है वो भी डेवलप होती है। अगर हम स्कूल में अच्छी तालीम देंगे, उनको अच्छा नॉलेज देंगे, उनके बिहेवियर में, उनके रवैयों में, उनकी आदतों में अच्छा उनके अंदर उनका किरदार बनाएंगे, उनकी आदतें अच्छी बनाएंगे, और उनके अंदर जो स्किल्स हैं, जो उन्हें हुनर सिखाएंगे, जो उनको काम सिखाएंगे, अगर वो अच्छी होंगी तो ज़ाहिर है वो माशरे में जाएंगे। जब वो बड़े होंगे उस माशरे के अंदर अपना हिस्सा डालेंगे और वो माशरा बेहतर हो जाएगा। यानी अगर हम स्कूल को बेहतर करेंगे, तालीमी इदारे को बेहतर करेंगे, तालीमी निज़ाम को बेहतर करेंगे, तो हमारी सोसाइटी जो है वो बेहतर हो जाएगी। ये आपके सामने स्कूल के बच्चे जो हैं वो कम्युनिटी के जो मेंबर हैं उनके साथ डिस्कस कर रहे हैं। ये जो दो लोग हैं ये टीचर नहीं हैं बल्कि ये कम्युनिटी के अफराद हैं, और वो बच्चों के साथ शेयरिंग कर रहे हैं कि उनके और सोसाइटी के जो मसाइल हैं उनकी आपस में डिस्कशन हो रही है, और वो इस तरह सोसाइटी के जो मेंबरान हैं वो बच्चों को के मसाइल को समझ रहे हैं, और वो सोसाइटी के जो नुमाइंदे हैं वो बच्चों के साथ अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं वो शेयर कर रहे हैं। एजुकेशन एज अ सोशल फेनोमेनन डज नॉट टेक प्लेस इन अ वैक्यूम और आइसोलेशन। देखें, कोई भी तालीमी इदारा होता है या जो तालीम होती है वो एक सोशल फेनोमेनन है। ये फेनोमेना प्लूरल होता है, फेनोमेनन उसकी वाहिद है। यानी सोसाइटी का एक ऐसा मज़हर है, एक ऐसा काम है, और ये जो एजुकेशन है ये चूँकि सोशल मामला है और माशरे से इसका ताल्लुक़ है, और ये एजुकेशन वैक्यूम में खला में तो नहीं हो सकती, यानी माशरे से अलग तो नहीं हो सकती, ये माशरे के अंदर होती है। यानी एजुकेशन देने और लेने का अमल जो है वो माशरे के अंदर होता है। स्कूल या दूसरे तालीमी इदारे वो माशरे के अंदर होते हैं। इट टेक्स प्लेस इन द सोसाइटी एंड दिस normally begins from the family, which is one of the social institutions responsible for the education of the child। यानी ये जो तालीम का अमल है, इसमें जो पहला हमने इससे पहले भी इस पे बात की है कि जो माशरे का पहला इदारा होता है, जो बुनियादी इदारा होता है, वो फैमिली होती है और ख़ानदान होता है। वहाँ से तालीम शुरू होती है, और बच्चे को एजुकेट करने की पहली ज़िम्मेदारी
جو انفارمل طریقے سے غیر رسمی طریقے سے جو تعلیم بچے کو دی جاتی ہے وہ اس کے خاندان میں دی جاتی ہے. There is a strong relationship between school and society. اسکول اور سوسائٹی کے درمیان گہرا تعلق ہوتا ہے، اس لیے کہ اسکول سوسائٹی کے اندر ہے اور سوسائٹی جو ہے وہ اسکول سے فائدہ اٹھاتی ہے، اور جو اسکول ہے وہ سوسائٹی کے اندر ہوتا ہے اور اس سوسائٹی کے اندر رہ کے اس نے کام کرنا ہوتا ہے، اور سوسائٹی کی جو ڈیمانڈز ہیں اور سوسائٹی کی جو ضروریات ہیں اس کے مطابق اس نے اسکول نے پرفارم کرنا ہوتا ہے. What happens to the educational system undoubtedly affects the society. جو تعلیمی نظام میں جو ہوتا ہے جو کچھ وہ یعنی وہ لازماً اور بغیر کسی شک و شبے کے سوسائٹی کو متاثر کرتا ہے، معاشرے کو متاثر کرتا ہے. یعنی جو تعلیمی نظام ہوتا ہے وہ معاشرے کو متاثر کرتا ہے. اگر تعلیمی نظام اچھا ہوگا تو معاشرہ اچھا ہو جائے گا، اگر تعلیمی نظام اچھا نہیں ہوگا تو معاشرہ خراب ہو جائے گا. And whatever occurs in the society influence or shapes the educational system in all its ramifications. یعنی جس طرح اسکول میں جو اگر ہم اچھی تعلیم دیں گے، ایک اچھا ایجوکیشن سسٹم ہوگا تو معاشرہ اس سے متاثر ہوگا اور معاشرہ بہتر ہو جائے گا. اگر ہم ایجوکیشن سسٹم کو خراب کریں گے اور تعلیم جو ہے معیاری نہیں دیں گے تو وہی لوگ معاشرے میں جائیں گے اور معاشرے کا فرد بنیں گے تو معاشرہ خراب ہوگا. اسی طرح معاشرے کے اندر اگر کوئی اچھائی ہے، معاشرے کے اندر اگر کوئی خوبی ہے تو وہ اسکول میں بھی وہ خوبی یا وہ بہتری آئے گی. جن ممالک کے جو ممالک ایڈوانس ہیں، ترقی یافتہ ہیں، جن کے معاشرے بہت اچھے ہیں، ظاہر ہے کہ ان کے تعلیمی ادارے بھی بہت اچھے ہیں، کیونکہ معاشرے کی اچھائی اور معاشرے کی برائی یہ اسکولوں کو متاثر کرتی ہے. کیونکہ ہم نے کہا ہے کہ اسکول کسی ویکیوم میں خلا میں کام نہیں کرتے، یہ سوسائٹی کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے سوسائٹی جو ہے وہ ان سے متاثر ہوتی ہے اور سوسائٹی کو یہ ادارے جو ہیں متاثر کرتے ہیں. اس لیے اسکول کا نظام تعلیمی نظام کو بہتر کریں گے تو معاشرہ بہتر ہو جائے گا. اسی طرح اگر معاشرے میں کوئی گڑبڑ ہوگی، معاشرے کے اندر اگر کوئی خرابی ہوگی تو وہ اسکول کے اندر بھی وہ خرابی آئے گی. کیونکہ ہم نے یہ کہا ہے کہ اسکول جو ہے وہ ایک چھوٹا سا معاشرہ ہوتا ہے، معاشرے کا ایک چھوٹا سا نمونہ ہوتا ہے، یہ بھی ایک مائکرو سوسائٹی ہوتی ہے. The relation between school and society is very close and integral. یعنی اسکول اور سوسائٹی کا آپس میں گہرا تعلق ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہیں جہاں کہیں بھی اگر آپ اسکول میں پڑھاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسکول جو ہے وہ سوسائٹی سے متاثر ہوتا ہے، اور اسکول میں جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، جو سکھایا جا رہا ہوتا ہے، بچے گھروں میں جاتے ہیں تو گھر جو ہے متاثر ہو رہے ہوتے ہیں. بہت گہرا تعلق ہے. No school is there without a society and no society is possible without school. یعنی اسکول اگر سوسائٹی نہیں ہے تو اسکول نہیں ہوگا، اگر معاشرہ نہیں ہے، آبادی نہیں ہے، کمیونٹی نہیں ہے اس علاقے میں تو وہاں اسکول بھی نہیں ہوگا. اور اگر سوسائٹی ہے اور اس کے اندر اسکول نہیں ہے، اسکول سے مراد کو تعلیمی ادارہ نہیں ہے، تعلیم و تربیت نہیں ہو رہی، اٹ مینس کہ وہ سوسائٹی بھی پھر ختم ہو جائے گی. دیز آر ٹو سائڈز آف دا سیم کائن. یہ ایک ہی سکے کے دو پہلو ہیں. یعنی ایک پہلو آپ سمجھیں، ایک سائڈ جو ہے وہ اسکول ہے، تعلیمی ادارہ ہے، اور دوسری سائڈ جو ہے وہ سوسائٹی ہے، معاشرہ ہے، کمیونٹی ہے. دا اسکول مسٹ بی پلانڈ اینڈ شوڈ بی بیسڈ آن دا سوشل ٹریڈیشنز اینڈ پرنسپلز. اسکول کے اندر جتنی تعلیمی سرگرمیاں ہو رہی ہوتی ہیں، جو تعلیم دی جا رہی ہوتی ہے، جو کریکولم ہوتا ہے، نصاب ہوتا ہے، اور جو بھی اسکول کے اندر کام ہو رہے ہوتے ہیں، سرگرمیاں ہو رہی ہوتی ہیں، تعلیم و تعلم کا عمل ہو رہا ہوتا ہے، وہ پلان ہونا چاہیے. اس کا ہمیں پوری طرح اس کی پلاننگ کرنی چاہیے، اور وہ پلاننگ اس سوسائٹی کی جو ٹریڈیشنز ہیں اور جو پرنسپلز ہیں، یعنی ان کی جو روایات ہیں، ان کے جو اصول ہیں جو سوسائٹی کے، وہی ہم نے اسکول میں بھی رکھنے ہوتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ معاشرے کے اندر تو قواعد و ضوابط کچھ اور ہوں اور اسکول کے اندر کچھ اور ہوں. اب مثلا یونیفارم ہی ہم کہہ لیں، ہم ایسا یونیفارم بچوں کو نہیں بنا سکتے جو سوسائٹی جس کو پسند نہ کرتی ہو. ہم بچوں کو وہ سبجیکٹ نہیں پڑھا سکتے، وہ چیزیں نہیں پڑھا سکتے جو سوسائٹی جن کو قبول نہ کرتی ہو. جیسے ہم اگر یہ چھوٹی کلاسوں کے قاعدے کو دیکھیں تو وہاں پہ آپ دیکھیں تو پی کا جب لفظ ہوتا ہے، پی فار پیرٹ ہوتا ہے، یعنی پی سے پیرٹ طوطا، یہ تو ہوتا ہے، لیکن کہیں کسی ہماری کتاب میں پی فار پگ نہیں ہوتا. یعنی یہ ہماری سوسائٹی اس کو اجازت نہیں دیتی کہ پی فار پگ جو ہے وہ بچوں کو پڑھایا جائے.
اور پگ جو ہے چونکہ سور کو خنزیر کو کہتے ہیں، اور یہ ہمارے اسلام میں چونکہ ایک مکروہ حرام جانور سمجھا جاتا ہے، اور ہماری سوسائٹی اس کو الاؤ نہیں کرتی، ہمارا یہ جو معاشرہ ہے وہ اس کو الاؤ نہیں کرتا کہ ایسی یعنی پی فار پگ جو ہے وہ پڑھایا جائے، لیکن پی فار پیرٹ پڑھایا جا سکتا ہے۔ مطلب یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ ہم اپنے کریکولم کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں رکھ سکتے جس کو سوسائٹی پسند نہ کرتی ہو، اور جسے سوسائٹی جو ہے وہ قبول نہ کرتی ہو، اور جس کی وہ اجازت نہیں دیتی ہو۔ جیسے ہمارے نبی محترم کے بارے میں اگر کسی کتاب کے اندر ان کی ختم نبوت کے بارے میں اگر کوئی بات ہے، تو اگر وہ ایسی ہے جو ہمارے اسلامی روایات یا اسلامی آئین کے خلاف ہے، تو اس پہ شور مچتا ہے اور اس چیز کو ختم کرنا پڑتا ہے، کیونکہ سوسائٹی ایسی چیزوں کی اجازت نہیں دیتی جو اس کی روایات اور اس کے دین اور اس کے تمدن کے خلاف ہو، ان کے اصولوں اور اس کی جو ثقافت ہے اس سے کوئی اگر چیز اسے ٹکراتی ہو تو وہ اسکول کے کریکولم سے ہٹانا پڑتی ہے۔ تو یعنی اسکول جو کہ سوسائٹی کے اندر ہوتا ہے، اس لیے سوسائٹی سے متاثر ہوتا ہے، اور اسکول میں جو اگر ہم اچھا کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اچھی چیزیں جو ہے معاشرے میں جاتی ہیں، اور معاشرہ بھی اس سے متاثر ہوتا ہے۔ گویا یہ سکے کے دو سمتیں ہیں، دو سائیڈیں ہیں، ایک سائیڈ پہ اسکول ہے اور دوسری سائیڈ پہ سوسائٹی ہے، ہم ان کو الگ نہیں کر سکتے، اور ان کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ Curricular organization should be based on social needs and social experiences of the learner۔ یعنی جو ہم کریکولر جو آرگنائزیشن ہے، یعنی نصاب کی جو تنظیم ہے، ترتیب ہے، جو نصاب ہم بناتے ہیں اور جو پڑھاتے ہیں، جو سکھاتے ہیں، وہ اس معاشرے کی ضروریات کے مطابق اور اس معاشرے کے جو ایکسپیرینسز ہیں، ان نے جو صدیوں سے اور سالوں سے جو ایکسپیرینس حاصل کیا، جو تجربات حاصل کیے ہیں، جو کچھ انہوں نے سیکھا ہے، وہ جو سوشل ایکسپیرینس ہے وہ اس کریکولم کے اندر ہونا چاہیے۔ اگر معاشرے کی ضروریات کچھ اور ہے، نیڈز کچھ اور ہیں، اور ہم پڑھا کچھ اور رہے ہیں، جیسے ہمارے یہاں ہو رہا ہے کہ ہم جو کچھ پڑھا رہے ہیں، جو کچھ سکھا رہے ہیں اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، وہ معاشرے میں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے ہمارا جو بچہ ہے وہ جب فارغ ہوتا ہے یونیورسٹی سے یا کالج سے یا کسی تعلیمی ادارے سے، تو لیبر مارکیٹ، جاب مارکیٹ میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہوتی، اور وہ کوئی یعنی اس کی اس طرح سے یوٹیلائزیشن نہیں ہوتی۔ تو ہماری بے روزگاری کا، ان امپلائمنٹ کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ ہماری ایجوکیشن جو ہے وہ جو کریکولم اور اسکولوں یا تعلیمی اداروں میں پڑھاتے ہیں وہ اس طرح سے معاشرے کی ڈیمانڈ کو وہ پورا نہیں کرتا۔ وہ لوگ آگے جا کے فیکٹریوں میں، مارکیٹوں میں، اداروں میں، دفتروں میں اس طرح ایڈجسٹ نہیں ہوتے، اور وہاں ان کی الگ سے ایک ٹریننگ کرنی پڑتی ہے۔ تو یعنی تعلیمی ادارہ یا اسکول ہے، اس کو معاشرے کے اندر وہ ہوتا ہے، اور معاشرے کے جو مسائل ہیں ان سے بچوں کو آگاہ ہونا چاہیے۔ یہ ایک پروفیشنل ہے، ایک این جی او ہے، اس کا یہ بندہ ذمہ دار ہے، اور وہ بچوں سے ان کے حوالے سے ایک خاص پروگرام ہے، اس کے حوالے سے ان کی رائے جو ہے وہ پوچھ رہے ہیں، اور کہ وہ یہ یعنی کس طرح ہے اور اس کے اندر کیا بہتری ہے، اور کیا کیسے اس کو امپروو کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ سوسائٹی اور یہ جو اسکول ہے، یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا انٹرگرل پارٹ ہوتے ہیں، آپ ان کو الگ نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح جو ہیں مختلف پیشوں سے تعلق رکھنے والے لوگ، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، ان سب کو آنا چاہیے اسکولوں میں، اور اسکولوں میں آ کر ان کو اپنے جو ایکسپیرینسز ہیں وہ بچوں کے ساتھ اور ٹیچر کے ساتھ شیئر کرنے چاہیے، اور اسی طرح جو ہے وہ بچوں کے جو خیالات ہیں اور جو ان کی جو نظریات ہیں اور ان کی جو سوچیں ہیں اور ان کے جو خدشات ہیں، ان کے بارے میں سوسائٹی کے جو ممبران ہیں ان کو سننا چاہیے۔ دا اسکول لائف ڈائیورسڈ فرام ڈائریکٹ لائف ایکسپیرئنس از فروٹ لیس اینڈ رادر ڈسٹریکٹیو۔ اگر تو اسکول کی جو لائف ہے، جو اسکول کے اندر جو سرگرمیاں ہو رہی ہوتی ہیں، اگر وہ جو باہر کی زندگی، معاشرے کی زندگی سے اگر الگ ہے، اگر اس کے درمیان کوئی تعلق ٹوٹ گیا ہے، تو یہ والی تعلیم جو ہے جو ہم اسکولوں میں دیتے ہیں یہ فروٹ لیس ہے، یہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا یہ نہیں، کوئی اس کا پھل نہیں ملتا، اور بلکہ اس سے تو تباہی پھیلتی ہے کہ وہ بچہ جب باہر جاتا ہے معاشرے میں تو جو کچھ اس نے پڑھا ہوتا ہے، جو سیکھا ہوتا ہے، وہ اس کے کام نہیں آتا، تو وہ الٹا فرسٹریٹ ہوتا ہے، اور معاشرے میں ایک بجائے بہتری کے خرابی پیدا ہوتی ہے۔ اگر ہم ایسی تعلیم دے رہے ہوں جو کہ سوسائٹی کی جو ضروریات ہیں، سوسائٹی کی جو نیڈز ہیں، سوسائٹی کی جو ریکوائرمنٹس ہیں، اس سے وہ الگ ہیں، تو ظاہر ہے وہ بجائے اس کے کہ وہ فائدہ دے، وہ آگے جا کے تباہی کا باعث بنتی ہے۔
So a learner must be aware of such experiences which is relevant to his or her social life. یعنی ایسی ہم اس کو لرنر کو، طالب علم کو، پڑھنے والے کو، سیکھنے والے کو ایسی تعلیم دیں، اس کو ایسے تجربات سے گزاریں اور اس کو ایسے ایکسپیرینس سے اکوپ کریں کہ جو کیا کرے، جو ان کی سوشل لائف میں، معاشرتی زندگی میں ان کے کام آئے. دس اویئرنیس میکس دا لرنر ایبل ٹو سالو دا سوشل پرابلمس اینڈ سیٹسفائی دا سوشل نیڈس. یہ اگر تعلیم ہوگی جو معاشرے کے مطابق ہوگی، اس کی ڈیمانڈ کے مطابق ہوگی اور یہ جو نیڈ کو فلفل کرے گی اور جاب مارکیٹ میں اس کی جگہ ہوگی، یعنی ان بچوں کو اور ان جو گریجویٹس ہیں وہ نکلنے کے بعد انہیں جابز ملیں گی اور وہ سوسائٹی میں ویل ایڈجسٹ ہو جائیں گے، وہ اپنی ذاتی زندگی میں بھی وہ کامیاب ہوں گے. تو یہ تبھی ہوگا جب ہم معاشرے کی ضروریات کو دیکھیں، سمجھیں کہ معاشرے کی کیا ڈیمانڈ ہے، معاشرے کو کس چیز کی ضرورت ہے. جیسے ٹیچر ہیں تو کس طرح کے ٹیچر چاہیے ہمیں، اس طرح کی ہمیں ٹیچر کو ٹریننگ دینی چاہیے. اگر ہمیں انجینئر ہے تو ہمیں کس طرح کے انجینئر چاہیے. اگر ہمیں ایسوسیٹ ڈگری کے جو انجینئر ہیں یا جو میڈیکل ہیں یا جو نرسز ہیں، وہ آج کل کون سی بیماری ہے اور کون سی انسٹرومنٹ استعمال ہو رہے ہیں، اس کے مطابق اگر ہم ایجوکیٹ نہیں کر رہے ہیں تو یہ تعلیم بجائے فائدے کے الٹا نقصان کا باعث بنتی ہے. اور جیسا کہ ہمارے سامنے ہے، ہمارے سوسائٹی میں جو کچھ ہو رہا ہے. ڈرکبم ایک اسکالر ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ he was one of the first sociologists to appreciate the relationship between education and society. یہ پہلا مفکر ہے جس نے یہ کہا ہے کہ تعلیم اور سوسائٹی کا آپس میں گہرا تعلق ہے. ویسے تو اس سے پہلے بھی یونانی اور مسلم فلاسفر اور بہت سارے لوگ ہیں یہ کہتے رہے ہیں کہ سوسائٹی ظاہر ہے کہ اس کا تعلق معاشرے سے ہوتا ہے اور معاشرے کا تعلق جو ہے وہ یعنی تعلیمی ادارے سے ہوتا ہے اور تعلیمی ادارے کا تعلق سوسائٹی سے ہوتا ہے. لیکن اس نے باقاعدہ ایک منظم طریقے سے، فارمل طریقے سے یہ بات کی. سا ایجوکیشن ایز اے سوشل فینامینن تھرو وچ a society assumes its own continuity by socializing the young in its own image. یعنی وہ یہ کہتا ہے کہ ایجوکیشن ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسی چیز ہے جس سے سوسائٹی اپنی جو کنٹینیوٹی کو اور اپنے جو تسلسل ہے اس کو برقرار رکھتی ہے. یعنی آئندہ نسلوں کو وہی کچھ سکھاتی ہے، اپنی نئی نسل کو وہی کچھ سکھاتی ہے جو آئندہ یعنی سابقہ جو نسل تھی یا موجودہ نسل تھی، تاکہ ان کا یہ جو امیج ہے شفٹ ہو جائے اور وہ جو تسلسل ہے، جو سوشل پرنسپلز ہیں اور تمدن ہے، وہ آگے منتقل ہوتا رہے. اور تعلیم کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنے تہذیب و تمدن کو آئندہ نسلوں میں منتقل کریں، اپنے نالج کو آئندہ نسلوں میں منتقل کریں. The components of the education system that constitute perfectly defined fact and which have the same reality as another social fact are interrelated. یعنی جو ایجوکیشن سسٹم ہوتا ہے اس کے جو کمپوننٹس ہوتے ہیں، اس کے جو حصے ہوتے ہیں، وہ بالکل ویسے ہی ہوتے ہیں اور انہی حقائق پر مبنی ہوتے ہیں جو سوسائٹی کے جو فیکٹس ہوتے ہیں. یعنی معاشرے میں جو حقائق ہوتے ہیں، معاشرے کی جو روایات ہوتی ہیں، معاشرے کے اندر جو ایلیمنٹس آپس میں کنیکٹڈ ہوتے ہیں، ایجوکیشن سسٹم بھی وہی کمپوننٹس ہوتے ہیں، وہی چیزیں ہوتی ہیں. دے آر انٹر ریلیٹڈ انٹرنلی، یعنی یہ آپس میں اندرونی طور پہ جڑا ہوتے ہیں، تعلیمی ادارہ بھی اور معاشرہ بھی. سوسائٹی کے جو آرگنائزیشن ہیں، سوسائٹی کے جو ادارے ہیں وہ، اور خود تعلیمی ادارہ بھی سوسائٹی کا ایک ادارہ ہوتا ہے، یہ آپس میں جڑے ہوتے ہیں، انٹر کنیکٹڈ ہوتے ہیں. اگر یہ انٹر کنیکٹڈ نہیں ہوں گے اور بیچ میں گیپ ہوگا کہ اسکولوں میں، تعلیمی اداروں میں تو کچھ اور پڑھایا جا رہا ہے اور معاشرے میں کسی اور چیز کی ضرورت ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر وہ معاشرہ بھی جو ہے وہ تباہ ہو جائے گا اور وہ تعلیمی ادارہ بھی ختم ہو جائے گا. So that a given education system has unity and consistency and also externally, so that the education system reflects a society's moral and intellectual values. یعنی جو تعلیمی نظام ہے وہ ہماری سوسائٹی کے جو اخلاقی معیارات اور جو انٹلیکچوئل ویلیوز ہوتی ہیں وہ وہی ہوتی ہیں جو معاشرے کی ہوتی ہیں. وہی اداروں میں، اسکولوں میں، تعلیمی اداروں میں بھی وہی چیزیں جو ہوتی ہیں اور ان کے درمیان ایک یونٹی ہوتی ہے اور آپس میں ایک گہرا تعلق ہوتا ہے اور یہ تعلق کنسسٹنٹ ہوتا ہے. یہ نہیں کہ آج ہے تو کل نہیں، پرسوں پھر ختم ہو گیا، بلکہ یہ چلتا جاتا ہے. ان ایوری سوسائٹی ویدر ڈیولپنگ اور ڈیولپڈ، کوئی بھی سوسائٹی چاہے وہ ترقی کر رہی ہو یا ترقی کر چکی ہو، یعنی دو طرح کے دنیا میں ممالک ہیں، دو طرح کی سوسائٹیز ہیں. ایک وہ جو ترقی یافتہ ہیں جیسے یورپ ہے، امریکہ ہے، یہ ملک ہیں، اور ایک ہیں ڈیولپنگ ہے جو ابھی ترقی کر رہے ہیں.
جیسے پاکستان ہے، انڈیا ہے، بنگلہ دیش ہے، یہ جو ممالک ہیں یہ ڈیولپنگ کنٹریز ہیں. تو چاہے وہ سوسائٹی ڈیولپنگ ہو یا ڈیولپڈ ہو، کمپلیکس ہو یا پریمیٹیو ہو، یعنی وہ یعنی سوسائٹیاں جب آگے بڑھتی ہیں تو ان کے آپس میں جو آرگنائزیشنز ہیں وہ آپس میں مل کے کمپلیکس وہ ایک سوسائٹی بن جاتی ہے. یا پریمیٹیو وہ ہوتی ہے جو بالکل شروع کی ہوتی ہے، یعنی ابتدائی ہوتی ہے. جیسے یعنی وہ جو ابتدائی جو معاشرہ ہوتا تھا جس میں لوگ اس یعنی پری انڈسٹریل دور کا، دیر از آلویز این ایجوکیشن سسٹم. چاہے وہ کوئی بھی معاشرہ ہو، جب ابتدائی دور میں ایون کہ پتھر کے دور میں بھی جو بڑے ہیں انہوں نے اپنے بچوں کو سکھایا ہوگا شکار ایسے کرنا ہے، آگ ایسے پیدا کرنی ہے، اور یہ چیز جو ہے یہ خطرناک ہے، اور یہ چیز جو ہے فائدے کی ہے، اس طرح رہنا ہے. اور یہ ظاہر ہے کہ یہ اس طرح کے اسکول اور ادارے تو نہیں ہوتے ہوں گے، لیکن باقاعدہ ایک ایجوکیشن سسٹم تو تھا کہ جس میں وہ لوگ جو جنگلوں میں رہتے تھے اور پتوں سے اپنا لباس بناتے تھے اور اس طرح کچے جو ہے گوشت کھاتے تھے، وہ انہوں نے بھی اپنی ایک ایجوکیشن سسٹم اپنا ایک اپنی بچوں کو تربیت دینے کا ایک طریقہ جو ہے وہ اس میں بھی تھا. اور آج کے جو کمپلیکس جو معاشرے ہیں، پیچیدہ معاشرے ہیں، انڈسٹریل جو سوسائٹیز ہیں، ان کے اندر بھی یہ ظاہر ہے کہ ایجوکیشن کا سسٹم ایک موجود ہے. ایجوکیشن سسٹم آر ناٹ دا سیم ایز نو ٹو سوسائٹیز آر آئیڈینٹیکل. لیکن یہ بھی دیکھنا ہے کہ دو معاشروں کا جو ایجوکیشن سسٹم ہوتا ہے وہ ایک جیسا نہیں ہوتا، کیونکہ ہر معاشرے کی اپنی ڈیمانڈ ہے، ہر معاشرے کی اپنی ضرورت ہے. جو ایجوکیشن سسٹم یورپ کا ہے وہ پاکستان میں ہم نہیں لگا سکتے، اور جو پاکستان کا ہے وہ یورپ میں نہیں لگایا جا سکتا. اسکول اور سوسائٹی کی ریلیشن شپ کی ہم بات کر رہے تھے کہ اسکول اور سوسائٹی جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ بہت گہرے طور پہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں اور ان کو الگ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ہر سوسائٹی چاہے وہ ڈیولپنگ ہو یا ڈیولپڈ ہو، وہ چاہے کمپلیکس ہو پریمیٹیو ہو، اس میں جو ایجوکیشن سسٹم ایک موجود ہوتا ہے. اور ایجوکیشن سسٹم کسی بھی دو سوسائٹی کا ایک جیسا نہیں ہوتا، کیونکہ سوسائٹی کی جو ضروریات ہیں، جو روایات ہیں، ان کی جو تہذیب تمدن ہے وہ مختلف ہوتا ہے. اس لیے دو سوسائٹی کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ بھی نہیں ہو سکتا. ہمارے یہاں اگر یہ کوشش ہو کہ بھائی مغرب کا نظام تعلیم یہاں لاگو کر دیا جائے، تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ہمارا نظام تعلیم مغرب میں لاگو کر دیا جائے، تو نہ یہ وہاں چلے گا اور نہ وہ یہاں چل رہا ہے. ہم پچھلے 72 سال سے 73 سال سے آپ دیکھیں تو ہم نے کیا حاصل کیا ہے اس مغربی تعلیمی نظام کو اپنے ہاں لاگو کر کے. تو جب تک ہمارا اپنا سوسائٹی کے مطابق تعلیمی نظام نہیں ہوگا، ظاہر ہے کہ معاشرہ آگے نہیں بڑھے گا اور اس کی ترقی نہیں ہوگی اور اس کے مسائل حل نہیں ہوں گے. ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز آر مائکرو سوسائٹیز وچ میرر دا انٹائر سوسائٹی. ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ جو ایجوکیشن سسٹم ہوتے ہیں یہ مائکرو سوسائٹیز ہوتی ہیں کسی بھی معاشرے کے، جو چھوٹے چھوٹے ماڈل ہوتے ہیں. ایک تعلیمی ادارہ پورا سوسائٹی کا ایک ماڈل ہے چھوٹے پیمانے پہ. Societies try to evolve education system and policies that would meet the needs, beliefs, attitudes and the aspiration of their people. یعنی یہ جو سوسائٹیز ہیں یہ ایجوکیشن سسٹم اس لیے بناتی ہیں، معاشرے ایجوکیشن سسٹم اس لیے بناتے ہیں اور پالیسیاں اس لیے بناتے ہیں تاکہ ان کی جو ضروریات ہیں، ان کے جو اعتقادات ہیں، ان کے جو رویے ہیں، ان کے جو ایٹیٹیوڈز ہیں اور ان کی جو اسپائریشنز ہیں، ان کی جو خوبیاں ہیں اور ان کی جو صلاحیتیں ہیں اور ان کے جو جذبات ہیں، وہ لوگوں تک، آئندہ نسلوں تک پہنچ سکیں اور ان کی نئی نسل بھی اسی کے مطابق اس کو تعلیم دی جا سکے. ہم ابھی تک بات کر رہے ہیں ریلیشن شپ بٹوین اسکول اینڈ سوسائٹی. ایچ local school should be seen not only as educational institution but also a rich collection of specific resources which can be used for strengthening the social and economic fabrics of the entire community. یعنی یہ جو لوکل اسکول ہے، چاہے وہ کسی گاؤں کا ہے، کسی محلے کا ہے، کسی بھی جگہ کا جو اسکول ہے، اس کو صرف ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن نہیں سمجھا جائے کہ یہ جی محض ایک تعلیمی ادارہ ہے، بلکہ اس کو یہ سمجھا جائے کہ وہ اس علاقے کے جو معاشی جو تانا بانا ہے اور جو سوسائٹی کا یا کمیونٹی کا جو آپس میں ایک تانا بانا ہے، جو آپس میں ان کا ملاپ ہے، جو آپس میں ان کا جوڑ ہے، ان کا جو آپس میں تعلق ہے، وہ اس تعلیمی ادارے یا اسکول کے اندر بھی وہ موجود ہونا چاہیے اور وہ سارا کچھ اس تعلیمی ادارے کے اندر موجود ہونا چاہیے. کیونکہ یہ میرر ہوتا ہے، ایک جس طرح ہم شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں اپنی شکل نظر آتی ہے، یا
شیشے کے سامنے، آئینے کے سامنے جو بھی چیز رکھیں گے وہ وہی چیز ویسی ہی نظر آئے گی. تو ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں یہ مرر ہوتے ہیں، ہمارے ایک آئینہ ہوتے ہیں ہمارے معاشرے کا، اور اس اسکول میں وہی چیز نظر آئے گی جو سوسائٹی کے اندر ہوگی، اور سوسائٹی بھی مرر ہے، اس کے اندر بھی وہی چیز نظر آئے گی جو ہمارے اسکول میں ہوگا. یعنی یہ مرر ہے اسکول سوسائٹی کا، اور سوسائٹی اسکول کا مرر ہے. یعنی یہ ایسے ہی ہیں جیسے آئینے کے سامنے کوئی چیز رکھی ہوئی ہے. ایٹ دا سیم ٹائم ایجوکیٹر مسٹ سی دیئر لوکل کمیونٹی ایز ایکٹیو، اسٹرانگ اینڈ فل آف ایسیٹس. یعنی جو ایجوکیٹرز ہیں، جو اسکول میں پڑھانے والے لوگ ہیں، جو تعلیم دے رہے ہیں، جن کا تعلق تعلیم و تعلم سے ہے، ان کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جو معاشرہ ہے اس کے اندر بہت سارے ایسے وسائل ہیں، بہت سارے ایسے ایسیٹس ہیں جو کہ اسکول میں استعمال ہو سکتے ہیں، اور اسکول اس سے مضبوط ہو سکتا ہے. ہم سوسائٹی سے اگر اسکول کو الگ کر دیں گے تو اسکول کمزور ہو جائے گا، اسکول جو ہے وہ نہیں چل پائے گا. اور ہمیں معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر، اس کمیونٹی کے اندر جو وسائل ہوتے ہیں ان وسائل سے پورا فائدہ جو ہے ہمیں اٹھانا چاہیے. اور سب سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اسٹرانگ ایریاز ہیں، یہ چیزیں ہیں جو کہ معاشرے سے، کمیونٹی سے ہمیں مل سکتی ہے. سکسیزفل کمیونٹیز کم ان آل شیپس اینڈ سائزز and economic level, urban and rural, and they possess many assets which once mobilized and connected make community life rich and vibrant. یعنی کمیونٹیز کے اندر کامیاب جو معاشرے ہیں وہ ان کی جو شیپ ہے، اور ان کا جو سائز ہے، اور ان کا جو معاشی جو لیول ہے، یعنی اگر وہ معاشی لحاظ سے بہتر ہیں، اگر وہ ویل ٹو ڈو ہیں، امیر ہیں، تو وہ ظاہر ہے کہ اسکول کے اندر بھی وہ وسائل آئیں گے، اور اسکول بھی اسی کی پروجیکشن کرتے ہوئے وہ بھی اس کے وسائل بھی بہتر ہو جائیں گے، اور وہ بھی ایک اچھا اور معیاری تعلیمی ادارہ بن جائے گا. یعنی جو کامیاب کمیونٹیز ہیں، جو سکسیزفل کمیونٹیز ہیں، جو کامیاب معاشرے ہیں، ان کی جو شیپ اور سائز ہے، ان کے جو معاشی جو لیول ہے، وہ ظاہر ہے کہ اسکول میں بھی پروجیکٹ ہوتا ہے. یعنی جو امیر ممالک ہیں، ترقی یافتہ ممالک ہیں، ان کے اسکول میں کے اندر بھی ٹیکنالوجی اور باقی چیزیں جو ہیں وہ بڑی ماڈرن ہوتی ہیں اور اپ ٹو ڈیٹ ہوتی ہیں. اسکول کمیونٹی کے لیے کیا کرتا ہے؟ یعنی اسکول کا کیا رول ہے؟ یہ اسکول ہے اور یہ اس کے ارد گرد کمیونٹی ہے، وہ معاشرہ ہے، وہ افراد ہیں، وہ لوگ ہیں، وہ بلڈنگز ہیں، وہ گاؤں ہے، وہ جو ہے. یعنی اسکول سینٹر میں ہے، اور اس کے ارد گرد یوں سمجھیں کہ ایک کمیونٹی ہے، لوگوں کی رہائشیں ہیں، لوگوں کے مکان ہیں، لوگوں کے اپنے جو ادارے ہیں، اپنے بزنس ہیں. تو اسکول کا یہ کام ہے کہ وہ اس کمیونٹی کا ایک اہم حصہ ثابت ہو، اور ایک بنیادی اور مرکزی کردار ادا کرے اس کی ترقی میں. کیا کیا رول اسکول نے ادا کرنا ہوتا ہے کمیونٹی کا، وہ سینٹر پوائنٹ ہونے کی وجہ سے؟ ہم نے کہا کہ اگر اسکول میں اچھائی ہوگی تو معاشرے میں وہ شفٹ ہوگی، اگر اسکول کے اندر کوئی خرابی ہوگی تو وہ سوسائٹی میں وہ خرابی بھی شفٹ ہو جائے گی. اس لیے اسکول کو اچھا کرنا ہے، اسکول کو بہتر ہونا ہے، اسکول کو ایک ماڈل بننا ہے، اور اسکول نے سوسائٹی کو، کمیونٹی کو بہتر کرنا ہے. کیا کیا ذمہ داری ہیں اس کی؟ ٹرانسفارمیشن آف کلچرل ویلیوز. اسکول کی یہ ذمہ داری ہے، اسکول کا یہ کام ہے کہ وہ اس معاشرے کی جو تہذیب و تمدن کی جو ان کی جو اقدار ہیں، ان کے جو رسم و رواج ہیں، ان کی جو ویلیو سسٹم ہے، ان کی جو اچھی باتیں ہیں، وہ ٹرانسمٹ کرے کمیونٹی کو. کیسے ٹرانسمٹ کرے گا؟ اس کمیونٹی کے، معاشرے کے بچوں کو بہترین تربیت دے کر، ان کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کر کے. وہ جب وہ بچے تیار ہوں گے اور معاشرے کی ان کلچرل ویلیوز کو اپنے اندر، اپنے کردار کا حصہ بنائیں گے، تو ظاہر ہے وہ پھر معاشرے میں جائیں گے، معاشرے بڑے ہوں گے، پھر ان کے شادی بیاہ ہوں گے، پھر ان کی فیملی ہوگی. اس طرح ایک نسل سے یہ جو کلچرل ویلیوز ہیں، تہذیب و تمدن ہیں، اچھی روایات ہیں، یہ آئندہ نسلوں میں منتقل ہو جاتی ہیں. سلیکشن آف رولز فار سوسائٹی. یعنی یہ جو ادارہ ہے، تعلیمی ادارہ ہے، یہ وہ اصول وضع کرتا ہے، اور وہ ایک ماڈل ان اصولوں پر خود عمل کرتا ہے. اس طرح وہ اس سوسائٹی کے لیے اچھے رولز، اچھے قواعد و ضوابط اور بہتر اصول جو ہیں وہ بناتا ہے، اور ان پہ اسکول کے اندر عمل ہوتا ہے، اور وہ معاشرے میں بھی شفٹ ہوتے ہیں. کیپ پیس ان سوشل نیڈس. یعنی جو معاشرے کی ضروریات ہیں اس کے مطابق اسکول اپنا جو ہے وہ نظام تعلیم کو، اپنے نصاب کو
اپنے نظام تربیت کو وہ معاشرے کی ضروریات کے مطابق ترتیب دیتا ہے، اور معاشرے کی جو ضروریات ہوتی ہیں ان کو اسکول پورا کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر کسی جگہ پہ کوئی فیکٹری ہے تو اس فیکٹری کے لیے جب ملازم چاہیے تو وہ اسکول سے تیار ہوں گے۔ اگر وہاں پہ دفاتر زیادہ ہیں، جیسے ہمارا یہ پنجاب جو ہے، اس کا اپر پنجاب کا جو یہ شمالی علاقہ ہے جس میں یہ راولپنڈی ڈویژن شامل ہے، جس میں راولپنڈی اٹک ہے اور چکوال ہے اور جیلم ہے، اور اسی طرح ساتھ جو ہے آزاد کشمیر کا کوٹلی جو ضلع ہے، یہ وہ ضلع ہیں جہاں پر یعنی لوگوں کی زندگی کا یا جو کمائی کا واحد ذریعہ جو ہے وہ ملازمت ہے۔ یہاں ظاہر ہے کہ بہت بڑے بڑے زمینوں کے جاگیریں نہیں ہیں جیسے ہمارے جنوبی پنجاب میں ہیں یا اندرون سندھ یا بلوچستان یا اس میں علاقوں میں ہیں۔ یہاں کے لوگ زیادہ تر ملازمت کرتے ہیں، زیادہ تر لوگ آرمی میں جائیں گے، وہاں ملازمت کریں گے، یا دفاتر میں اسلام آباد، پنڈی اور ان علاقوں میں جو دفاتر ہیں ان میں کام کریں گے۔ لہٰذا یہاں پر جو تعلیم دی جا رہی ہے وہ صرف ملازم پیدا کرنے کے لیے دی جا رہی ہے تاکہ ان کو کسی دفتر میں اچھی نوکری مل جائے۔ اگر ہم جنوبی پنجاب میں بھی اور اندرون سندھ میں بھی اسی طرح کی تعلیم دے رہے ہوں کہ وہاں تو دفاتر ہیں نہیں، وہاں تو زمینیں ہیں اور وہاں پر کھیتی باڑی کرنی پڑتی ہے اور وہاں زراعت کے بارے میں ہے یا مال مویشی پالنے کے بارے میں ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہم تعلیم پورے ملک میں ایک ہی طرح کی دے رہے ہیں۔ اب اگر راجن پور میں یا جنوبی پنجاب میں وہاں لوگوں کو یہ سکھانا ہے کہ جانور کیسے پالے جاتے ہیں، ان کی کیئر کیسی کی جاتی ہے، ان کی اگر وہ بیمار ہو جائیں تو ان کو کیسے ہم کیسے جو ہے ان کو بہتر کر سکتے ہیں، کون سی خوراک ہوتی ہے، کھیتی باڑی کے پانی کے جو وسائل ہیں نہری پانی کے وہ استعمال کریں اور فصلوں کی پیداوار کیسے بہتر کی جا سکتی ہے، یہ تعلیم جو ہے وہاں پہ دینی چاہیے۔ اب وہاں پہ بھی وہی تعلیم دی جا رہی ہے جو اسلام آباد اور پنڈی میں بھی دی جاتی ہے، وہاں پہ بھی نوکر تیار کیے جا رہے ہیں اور یہاں پہ بھی نوکر تیار کیے جا رہے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہماری تعلیم اس طرح سے ہمارے ملک کی ترقی کے لیے اپنا حصہ ادا نہیں کر پاتی، اس لیے کہ وہ جو سوشل نیڈز ہیں یا وہ وہاں کی جو ضرورت، معاشرے کی جو ضرورت ہے، وہ لوگ تو اسکول سے مل نہیں رہے۔ تو اسکول سے نکلنے والے لوگ اس معاشرے کی جو ضروریات ہیں، جو ان کی ریکوائرمنٹ ہیں، اسے فلفل کرنا چاہیے، ادروائز وہ اسکول جو ہے یا وہ تعلیمی نظام بیکار ہو جائے گا، لوگ وہ تعلیم حاصل نہیں کریں گے۔ فٹنگ دا انڈیویجول انٹو دا سوسائٹی، اسکول کا یہ کام ہے کہ وہ جو افراد اسکول سے تعلیم یافتہ ہو کے علم حاصل کرنے کے بعد، فارغ التحصیل ہونے کے بعد جب سوسائٹی میں جاتے ہیں تو سوسائٹی میں وہ فٹ ہو جائیں، سوسائٹی میں وہ یعنی کھپ جائیں اور سوسائٹی کی ضروریات کے مطابق وہ ایڈجسٹ ہو جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ اسکول میں جو ہم ان کو تعلیم دے رہے ہیں وہ تو کسی اور نمونے کی ہو اور معاشرے میں کسی اور چیز کی ضرورت ہو۔ اسی طرح پریپریشن فار فیوچر لائف، اسکول کا یہ کام ہے کہ وہ بچے جو ہیں ان کے پاس آتے ہیں، ان بچوں کو مستقبل کے لیے تیار کرے۔ مستقبل میں ظاہر ہے ان کی روزی روٹی بھی ہے، انہیں کوئی ملازمت بھی کرنی ہے، ان کی شادیاں بیاہ بھی ہونے ہیں، انہوں نے باپ یا ماں بھی بننا ہے اور گھر کا جو ہے ایک فرد بھی بننا ہے، اور فیوچر میں آگے جا کے ان کی بہت ساری ذمہ داریاں، انہوں نے کوئی ذمہ داری سنبھالنی ہے معاشرے کی، کسی عہدے پہ جانا ہے، کوئی کام کرنا ہے۔ تو اس فیوچر لائف کے لیے بچے کو تیار کرے، یہ کام ہے اسکول کا۔ اسکول جو ہے وہ ہمیں 4 یا 5 گھنٹے کے لیے ہم تیار کرتے ہیں اور ان کو باقی کسی چیز کا پتہ نہیں ہوتا۔ اسکول کا یہ کام ہے کہ وہ سوسائٹی کے جو بچے ان کے پاس بھیجے جاتے ہیں ان کو فیوچر کے لیے تیار کرے اور فیوچر ان کا برائٹ بنائے، کیونکہ فیوچر بچوں کا ٹیچر کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اسکول ہوتے ہیں ایجنٹ فار سوشل چینج اینڈ کمیونٹی ڈیولپمنٹ۔ معاشرے کے اندر اگر کوئی تبدیلی لانی ہے اور اگر کمیونٹی کو، معاشرے کو ترقی دینی ہے، ڈیولپ کرنا ہے، تو وہ اسکول وہ ایجنٹ ہیں، اسکول وہ ادارے ہیں جہاں سے سوسائٹی کو، کمیونٹی کو ڈیولپ کیا جاتا ہے، اس کو ترقی دی جاتی ہے۔ اور پھر اسکول کیا کرتے ہیں؟ فلفلمنٹ آف انڈیویجولز اینڈ سوسائٹل نیڈس، کہ جو فرد ہے، ایک فرد ہے، اس کی جو ضرورت ہوتی ہے، جو نیڈ ہوتی ہے، یعنی اسے روٹی کپڑا مکان اور اپنی جو ضرورت ہے اور اپنی معاشرتی ضرورت ہے، اور اس کو بحیثیت ایک خاندان کے فرد ہونے کی حیثیت سے جو اس کو تربیت کی ضرورت ہے تاکہ وہ معاشرے کا ایک اچھا اور مثبت شہری بن سکے، اسکول کا یہ کام ہے کہ وہ اس ڈیمانڈ کو پورا کرے۔ ڈیولپمنٹ آف دا پرسنالٹی،
جو انسان کی شخصیت ہوتی ہے. جب بچہ ہمارے پاس آتا ہے چھوٹی کلاس میں نرسری پلس 1 میں تو وہ بالکل ان ڈیولپڈ ہوتا ہے, کروڈ فارم میں ہوتا ہے. اسکول اس کو تیار کرتا ہے اور تربیت دیتا ہے تاکہ وہ اس کی شخصیت میں ترقی ہو, اس کو جذباتی لحاظ سے اس کی شخصیت میں, اس کے جسمانی لحاظ سے اس میں بہتری آئے, اس کی جو ذہانت ہے انٹلیکچوئل لیول ہے اس میں بہتر, اس کے ایموشن جو ہیں ان میں بہتری آئے, اس کے جو عادات و اطوار ہیں وہ بہتر ہو جائیں. پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کرنا اسکول کا کام ہے. یعنی باپ اور ماں جو ہیں وہ بچے کو جسمانی لحاظ سے اس کی لباس کا, کپڑے کا, یعنی رہائش کا اور کھانے کا بندوبست کرتے ہیں, اس کی جسمانی ضروریات پوری کرتے ہیں, جبکہ پرسنالٹی کی جو پوری ڈیولپمنٹ ہے اس کی سوشل اور اس کی ایموشنل اور اس کی مارل جتنی بھی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے یہ کام اسکول کا ہے کہ وہ اسکول یہ اس کی ڈیولپمنٹ کرے. اگر وہ یہ کام کرتا ہے اور پرسنالٹی ظاہر ہے کہ مکمل طور پہ ایک مکمل شخصیت اسکول سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد نکلے گی. اگر ہم اس کی شخصیت کے ان پہلوؤں کا صرف ہم ان کو پڑھاتے ہیں, رٹے لگواتے ہیں, یاد کروا لیتے ہیں اور ان کو کچھ چیزیں یاد ہو جاتی ہیں, انفارمیشن کا وہ ایک صندوق تو ان کے پاس ہوتا ہے, لیکن کیا ان کا کردار, ان کا اخلاق, کام کرنے کی جو طریقہ ہے, جو سکلز ہیں کیا ان کے اندر آتی ہیں, کیا وہ ایموشنلی جو ہیں وہ ساؤنڈ ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ ذرا سی بات پہ جذباتی ہو جاتے ہیں اور ذرا سی بات پہ جھگڑے اور فساد اور کہاں پہنچ جاتے ہیں. تو ان کی پرسنالٹی اسکول کا کام ہے کہ ڈیولپ کرے. اگر تو اسکول یہ ذمہ داری پوری کر رہا ہے اور اسکول سے نکلنے والے وہ لوگ جو ہیں ان کی شخصیت, ان بچوں کی, چونکہ میٹرک ایف اے تک بچہ ہمارے اسکول میں ہوتا ہے تو اس وقت وہ پوری اس کی شخصیت بن چکی ہوتی ہے. اس کے بعد شخصیت میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں آتی. شخصیت کے اندر جو بڑی تبدیلیاں آتی ہیں وہ اسی عمر میں آتی ہیں جب ہمارے پاس بچہ ہوتا ہے. تو اس تبدیلیوں کے دوران ہم اگر اس تبدیلیاں مثبت انداز میں کریں اور بہتر کریں تو ظاہر ہے کہ اسکول نے اپنا کردار ادا کیا. ادر وائز اسکول جو ہے اپنے مقاصد میں, اپنے فنکشنز میں ناکام رہا. ٹرانسمیشن آف کلچرل ویلیوز, ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ کلچرل ویلیو جو ہوتی ہیں ان کو ٹرانسمٹ کرتا ہے ایک ہر سوسائٹی. اس کو یہ فخر ہوتا ہے کہ اس کی جو تہذیب و تمدن ہے, اس کی روایات ہیں وہ سب سے اچھی ہیں اور وہ ان کو اگلی نسلوں میں منتقل کرنا چاہتا ہے. تو یہ اسکول وہ ادارہ ہوتا ہے جس کے ذریعے یہ اپنی جو کلچرل ویلیوز ہوتی ہیں ان کو آگے بچوں میں منتقل کرتا ہے اور اگلی نسل میں منتقل ہو جاتی ہے. مورل اینڈ انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ آف اسٹوڈنٹس, یعنی جو بچے ہیں ان کی اخلاقی تربیت بھی کرنی ہے اور ان کی ذہنی تربیت بھی کرنی ہے. ان کے جو دماغ ہے ان کو بھی, اس کو بھی خاص طریقے سے ترتیب, دماغ نے تو بڑا ہونا ہے وہ تو ڈیولپ کرتا ہے, لیکن اس کے اندر جو ہم نے جو سافٹ ویئر اس کے اندر انسٹال کرنا ہے, جو تعلیم کی شکل میں, اچھی روایات کی شکل میں, اچھی معلومات کی شکل میں, بہتر مہارتوں کی شکل میں, وہ ان بچوں کے جو دماغوں میں ہم نے منتقل کرنا ہے. ان کی جو انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہوگی وہ مثبت اور پازیٹیو ہونی چاہیے. اور پھر سوشل انٹریکشن اینڈ پریپیئرڈنیس, یعنی معاشرے کی جو سوشل انٹریکشن ہے کہ ملنا کیسے ہے, اٹھنا بیٹھنا کیسے ہے, تعلقات کیسے رکھنے ہیں, اپنے جو بات ہے وہ کیسے منوانی ہے, آپس میں جو رشتے ناتے ہیں وہ کیسے کرنے ہیں. اور پریپیئرڈنیس کا مطلب ہے کہ فیوچر کے لیے ان کو تیار کرنا ہے. اسکول کا یہ کام ہے کہ وہ پریپیئر کرے اور کسی بھی حادثے یا کسی بھی ناگہانی آفت کی صورت میں یہ ادارہ جو ہے, اسکول جو ہے, وہ ایک مؤثر کردار کے طور پہ آگے بڑھے. جیسے آپ دیکھیں کشمیر میں جو زلزلہ آیا تھا, ہم اس طرح پریپیئر نہیں تھے, جس کا نتیجہ کیا نکلا کہ بہت زیادہ نقصان ہوا. اس طرح کے زلزلے جس طرح کے آزاد کشمیر میں پاکستان میں آیا تھا, اس طرح کے زلزلے جاپان میں تو ہر دوسرے چوتھے روز آتے رہتے ہیں, لیکن وہاں نقصان نہیں ہوتا. کیوں؟ وہ ویل پریپیئرڈ ہوتے ہیں, انہوں نے مکان ایسے بنائے ہوئے ہیں, انہوں نے اپنا پورا سسٹم جو ہے اس طرح ڈیولپ کیا ہوا ہے کہ یہ زلزلوں سے نقصان نہیں آتا. ہم پریپیئرڈ نہیں تھے, نہ ہم نے مکان ویسے بنائے, نہ ہم کے میڈیکل جو سینٹر تھے اس طرح بنائے, اور سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ 5 اسکولوں کو اور جو ہاسپٹل ہیں انہیں کو ہی. یعنی اسکول کو سب سے زیادہ, اس لیے اسکول کی بلڈنگ جو ہے وہ اس انداز میں نہیں بنائی تھی, ہم پریپیئرڈ نہیں تھے. اور وہ ٹائم بھی ایسا تھا جب اسکول لگے ہوئے تھے, بچے جو ہیں اسکولوں, کالجوں, یونیورسٹیوں میں موجود تھے, تو ظاہر ہے اس سے بہت زیادہ جو ہے وہ نقصان ہوا. تو اسکول کا یہ کام ہے کہ وہ پریپیئر کرے سوسائٹی کو, اور تاکہ کوئی بھی اس طرح کی ناگہانی صورتحال پیدا ہو جائے, کوئی مشکل پیدا ہو جائے تو وہ اس کے لیے پوری طرح تیار ہوں. تو اسکول کی ذمہ داری ہے کمیونٹی کی خدمات کرنا
اور کمیونٹی کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں کہ وہ اسکول، یعنی ایک تو ہے نا، پہلے ہم نے بتایا کہ اسکول پر ذمہ داریاں ہیں کمیونٹی کے حوالے سے. اب کمیونٹی کے اوپر، سوسائٹی کے اوپر بھی تو کچھ ذمہ داریاں ہیں اسکول کے بارے میں. ہم نے کہا تھا یہ دونوں ایک دوسرے سے یعنی لازم ملزوم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، ان کا آپس میں گہرا تعلق ہے. نہ ہم اسکول کو سوسائٹی سے الگ کر سکتے ہیں اور نہ ہم سوسائٹی کو اسکول سے الگ کر سکتے ہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ کمیونٹی کی کیا ذمہ داریاں اسکول کے حوالے سے. اگر اسکول اپنی ذمہ داریاں پورا کر رہا ہے تو اس میں یعنی خوبی کمیونٹی کی ہوگی کہ کمیونٹی اس کی مدد کر رہی ہے. اور اگر اسکول اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہا تو کمیونٹی کے اندر بھی ہمیں کچھ دیکھنا ہوگا کہ وہ کمیونٹی جو ہے اس کے اندر کوئی ایسی تو معاملہ نہیں ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں وہ پوری نہیں کر رہے جو اسکول یا تعلیمی ادارے کے حوالے سے ہے. ہمارے یہاں تو اتنی زیادہ مداخلت نہیں ہوتی، پوچھا نہیں جاتا. جو ایڈوانس کنٹریز ہیں ان میں تو اسی علاقے کے جو لوگ ہوتے ہیں وہی اس اسکول کو چلا رہے ہوتے ہیں، اس اسکول کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں بھی ایک اسکول مینجمنٹ کمیٹی کا ایک ماڈل بنا تھا کہ جی گورنمنٹ اسکول جتنے بھی ہیں ان کو ایک اسکول کونسل بنا کے وہ لوگ جو ہیں وہ اسکولوں کو آ کے وزٹ کریں گے، اسکولوں کو آ کے دیکھیں گے، اسکولوں کی ضروریات کو سمجھیں گے اور اسکولوں کی مدد کریں گے، اور جو فیصلے ہوں گے اسکول کی ڈیولپمنٹ کے لیے، بلڈنگز کے لیے، یہ وہ اسکول کونسل جو ہوگی، اسکول کونسل میں اسکول کے جو سٹاف ہے 2 بندے صرف، ایک جو پرنسپل ہیں یا ہیڈ ماسٹر ہیں وہ، اور ایک اور بندہ جو ہے، یہ 2 بندے ہوتے تھے اسکول کی طرف سے، اور باقی جو ہیں وہ کمیونٹی کے افراد ہوتے تھے، والدین جن کے بچے جو ہیں یہاں یا جو اس علاقے کے جو با اثر لوگ ہوتے تھے، جن کا کوئی اثر و رسوخ ہوتا تھا، جیسے کوئی لمبردار صاحب ہیں یا کوئی کونسلر ہیں یا اس طرح کے لوگ. یہ ایک بڑا اچھا ماڈل تھا لیکن یہ نہیں چل سکا، اس لیے کہ کمیونٹی کے افراد جو ہیں ان کو اتنا شعور ہی نہیں تھا. اور پھر ہمارے یہاں چونکہ پرائیویٹ اسکول ہیں، ان کے اپنے بچے پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، انہیں گورنمنٹ اسکولوں سے کیا دلچسپی. لیکن بہت ساری جگہوں پہ یہ ماڈل کامیاب بھی رہا جہاں کمیونٹی نے اپنا کردار ادا کیا اور انہوں نے اسکول میں آ کر باقاعدہ جو ہے وہ سلیقے طریقے سے جو ہے وہ اسکول کونسل کے اجلاس کیے اور اس طرح اسکول کی مدد کی اور اسکول جو ہے وہ بہتر ہوئے. تو کمیونٹی کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ کیا ہے؟ نمبر 1 ہے پروڈیوس کیپیبل ورک فورس، کہ وہ اسکول کو وہ ورک فورس فراہم کرے، وہ ٹیچر اور اساتذہ اور دوسرے لوگ جو ہیں جو اس کمیونٹی کے فرد ہوں وہ اسی کمیونٹی کے میں سے آئیں اور اسکول میں کام کریں. اس طرح جو ہے وہ اسکول بہتر ہوگا. اگر باہر سے دور سے ٹیچر آئیں گے تو ظاہر ہے ان کے الگ سے مسائل ہوں گے، ان کے اپنے الگ سے پریشانیاں ہوں گی، ان کے لیے رہائش اور دوسرے انتظامات کرنا پڑے گا. تو ورک فورس جو ہے وہ کمیونٹی فراہم کرتی ہے، اور خاص طور پہ لوکل کمیونٹی. اور پھر کمیونٹی کا کام ہے اسٹوڈنٹس ویل بینگ، کہ جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کی بہتری کے لیے وہ کمیونٹی کام کرے. یعنی اگر اسکولوں میں بچوں کے پاس یونیفارم نہیں ہے تو ان کو یونیفارم مہیا کرے. اگر ان کے پاس اسکول میں کوئی ایسے کمرے یا سہولتیں جو ہیں ایسی ہیں جو کمی ہے تو کمیونٹی جو ہے وہ اپنے فنڈ سے اور اپنے وسائل سے وہ پورا کر سکتی ہے. تو اسٹوڈنٹس کی بہتری کے لیے وہ کمیونٹی جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرتی ہے اور اسٹوڈنٹس کی ہر طرح سے مدد کرتی ہے. بلڈنگ ہیلدی کمیونیکیشن، یعنی اسکول کے درمیان اور کمیونٹی کے درمیان اچھے تعلقات قائم کرنا اور مثبت اظہار رائے کرنا اور ایک دوسرے کے جو ہے وہ آپس میں جو خیالات ہیں اور اپنی جو رائے ہے اس کو شیئر کرنا، یہ کمیونٹی کی ذمہ داری ہے. اور یہ جو رائے ہو یہ صحت مند ہو، یعنی اچھی ہو، مثبت باتیں جو ہیں وہ کمیونٹی اسکول کے بارے میں کرے اور اسکول کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے وہ اسکول کے جو اساتذہ ہیں اور اسکول کے جو اسٹاف ہے، اسکول کے ہیڈ ہیں، ان سے پورا تعاون کرے. کریٹ انٹرسٹ ان اسٹوڈنٹس اباؤٹ لرننگ اینڈ ادر اسکول ایکٹیویٹیز، جو بچوں کے اندر، اسٹوڈنٹ کے اندر وہ دلچسپی کے ایسے یعنی وہ کام کرے، ایسی سرگرمیاں کرے کمیونٹی تاکہ بچے اسکول میں دلچسپی لیں اور ان کا انٹرسٹ ہو پڑھنے میں بھی اور دوسری سرگرمیاں کرنے میں بھی. اسکول امپروومنٹ تھرو مانیٹرنگ، کمیونٹی کے جو افراد ہوتے ہیں وہ جو پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، وہ اسکول میں آتے ہیں، اسے مانیٹر کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ پڑھائی ہو رہی ہے، ٹیچر حاضر ہیں اور دوسری سرگرمیاں جو ہیں مثبت ہو رہی ہیں اور اسکول کے جو وسائل ہیں وہ صرف تعلیم و تعلم کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، کسی اور مقصد کے لیے تو نہیں استعمال ہو رہے. تو یہ اسکول امپروومنٹ جو ہے اس مانیٹرنگ کے ذریعے اکثر ممالک میں یہ ہوتا ہے. ہمارے ہاں یہ نہیں ہوتا کیونکہ کمیونٹی جو ہے وہ
اس طرح سے لوگ جو ہیں اتنے زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، اور اسکول میں وہ اگر آئیں بھی تو اسکول والے بھی پسند نہیں کرتے کہ جی یہ بیرونی مداخلت ہو رہی ہے، یہ سیاسی مداخلت ہو رہی ہے۔ لیکن اگر میچیور طریقے سے، اچھے طریقے سے اور اسکول کی بہتری کے لیے اسکول کو وزٹ کیا جائے اور اسکول کے دیکھا جائے کہ اسے کون سی چیزوں کی ضرورت ہے، ان کے کیا مسائل کیا ہیں، تو اس طرح یہ اسکول جو ہے وہ امپروو کر سکتا ہے۔ تو یہ ذمہ داری ہے کمیونٹی کی کہ وہ اسکول کو مانیٹر کرے اور دیکھے کہ اسکول ان کا بہتر چل رہا ہے، اچھا چل رہا ہے، اور وہ مقاصد پورے کر رہا ہے جس کے لیے اسکول بنا تھا۔ منیمائزنگ ڈراپ آؤٹ ریٹس، یعنی جو بچے اسکول چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کمیونٹی کے اندر ہی جاتے ہیں، اسی کمیونٹی کے ہی بچے ہوتے ہیں، تو اگر کمیونٹی اسکول کے ساتھ تعاون کرے گی تو بچے اسکول چھوڑ کر نہیں جائیں گے، ڈراپ آؤٹ جو ہے کم ہوگا۔ جو بچے اگر اسکول چھوڑ جائیں گے تو کمیونٹی کے افراد ان والدین کو مجبور کرتے ہیں اور وہ بچے دوبارہ اسکول بھیجنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اگر کمیونٹی تعاون کرے اسکول کے ساتھ تو ڈراپ آؤٹ ریٹ جو ہیں وہ کم ہو جائیں گے۔ ارن ہائر گریڈز، یعنی جب اسکول اور کمیونٹی کا گہرا تعلق ہوتا ہے، والدین اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ اسکول میں آتے ہیں اور بچے کی جو تعلیمی سرگرمیاں ہیں ان کو دیکھتے ہیں اور ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، تو اس کا یہ نتیجہ دیکھا گیا ہے، ریسرچ سے ثابت ہوا ہے کہ جن معاشروں کے لوگ یا جن معاشروں کے والدین اسکول میں آتے ہیں ان کے بچے جو ہیں اس کمیونٹی کے وہ اچھے نمبر لیتے ہیں، ان کے گریڈ بہت اچھے ہوتے ہیں اور بڑے سکسیسفل ہوتے ہیں۔ پرائیویٹ اسکول اسی لیے زیادہ کامیاب ہوتے ہیں کہ والدین اور خاص طور پہ والدہ وہ اسکول آتی ہیں اور بچوں کے گریڈ دیکھتی ہیں اور ٹیچر کے ساتھ ڈسکس کرتی ہیں، اور اس طرح بچے جو ہیں ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے والدین یا ہماری امی یا ابو اسکول آتے ہیں اور ہماری کارکردگی کا ان کو پتہ چلے گا۔ اس طرح بچوں کی بھی کام جو ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے، ان کے گریڈ اچھے آ جاتے ہیں۔ تو کمیونٹی اگر اسکول سے تعاون کرے تو بچوں کی پڑھائی میں بہتری آ جاتی ہے۔ اسٹے ان اسکول لانگرز، یعنی جو کمیونٹی اسکول سے تعاون کر رہی ہوتی ہے اس کے بچے زیادہ دیر تک وہ لمبے عرصے تک اسکول میں رہتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو جو بچے پہلے تو داخل ہی نہیں ہوتے، 2 سے 2.5 کروڑ بچے ایسے ہیں جو یعنی نہیں ہوتے، اسکول میں داخل ہی نہیں، آؤٹ آف اسکول چلڈرن کو 2.5 کروڑ کے قریب بچے ہیں۔ اب یا تو بچے اسکول داخل ہی نہیں ہوتے، اور جو بچے داخل ہوتے ہیں وہ 5ویں تک پہنچتے آدھے بچے جو ہیں وہ اسکول چھوڑ جاتے ہیں، اور 10ویں تک پہنچتے تو یہ 1/4 بھی نہیں رہتے، یعنی 100 بچہ اگر اسکول میں داخل ہوا تھا پہلی جماعت میں تو 10ویں میں شاید کوئی 10-12 بچے ایسے ہیں کہ جو 10ویں پاس کریں گے، باقی سارے بیچ میں چھوڑ جاتے ہیں۔ تو اگر والدین اسکول آتے رہیں اور کمیونٹی اسکول سے تعاون کرتی رہے تو دیکھا یہ گیا ہے کہ بچے ڈراپ آؤٹ کم ہوتا ہے اور زیادہ عرصے تک، یعنی اسکول لائف جو ہے ان کا اسکول میں جو سٹے ہے وہ زیادہ ہوتا ہے اور بچے اسکول چھوڑ کر نہیں جاتے۔ اور ریگولیرٹی، بچے جو ہیں وہ ریگولر ہو جاتے ہیں، اگر کمیونٹی تعاون کرتی ہے تو بچے ریگولر ہوں گے، غرازیاں کم کریں گے اور وقت کی پابندی کریں گے، کیونکہ معاشرے اور اسکول کا آپس میں گہرا تعلق ہوگا۔ تو جب کوئی بچہ اسکول چھوڑتا ہے، ریگولر نہیں ہوتا اور وہ ایبسینٹ رہتا ہے تو کمیونٹی کو پتہ چلتا ہے، والدین کو پتہ چلتا ہے اور باقی لوگ بھی جو ہیں ان کو بھی پتہ چلتا ہے، تو اس طرح والدین مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہ بچے کو اسکول بھیجیں اور ریگولر بھیجیں، غرازیاں کم سے کم کریں۔ تو یہ ایک بڑا مثبت اثر ہوتا ہے کمیونٹی اگر اسکول کے ساتھ تعاون کرتی ہے تو۔ پروویژن آف ریسورسز اینڈ والنٹیئرنگ، یعنی اسکول جو ہے اس میں سے کچھ ایسے وسائل ہوتے ہیں جو معاشرہ ان کو مہیا کر سکتا ہے۔ معاشرے میں ایسے افراد ہوتے ہیں جن کے پاس وسائل ہوتے ہیں، جن کے پاس خاص آمدنی اس کی بہت بہتر ہوتی ہے، وہ کچھ چھوٹی موٹی چیزیں جو ہیں اسکول کی ضروریات کی، کسی کمپیوٹر چاہیے یا کوئی اس طرح کی چیز چاہیے، کوئی فرنیچر چاہیے یا اس طرح کی کوئی ایسی چھوٹی موٹی ضرورت، ظاہر ہے بلڈنگ ہے یا بڑی کوئی چیز ہے وہ تو نہیں، لیکن کوئی چھوٹی کوئی ضرورتیں ہیں تو وہ اس علاقے کے لوگ مل کر اس کو پورا کر سکتے ہیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے والنٹیئر بھی کچھ معاشرے سے ایسے لوگ ہوں جو پڑھے لکھے ہوں اور وہ اسکول آ کر، اگر ٹیچر کم ہیں تو وہ آ کے وقتی طور پہ کچھ شارٹ پیریڈ کے لیے وہ آ کے پڑھا بھی سکتے ہیں اور اس طرح ٹیچر کی مدد کر سکتے ہیں۔ اور وہ بچے اور بچیاں جو میٹرک پاس کر جاتی ہیں جب تک ان کا رزلٹ آتا وہ بھی اسکول میں آ کر اپنی خدمات جو ہیں وہ بطور ٹیچر چھوٹے بچوں کو پڑھانے کے لیے وہ دے سکتی ہیں۔ تو یہ یعنی اس طریقے سے کمیونٹی اسکول کی خدمت کر سکتی ہے، اور اسکول کا تو فرض ہے ہی ہے کہ وہ کمیونٹی کی مدد کرے اور کمیونٹی کی روایات کو اور اس کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرے۔
لیکن یہ ٹو وے پروسیس ہے، تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی. اسکول اگر اپنی ذمہ داریاں پورے کرے گا تو کمیونٹی بھی کرے گی، اور ایک کمیونٹی اپنی اگر ضرورتیں اپنی جو ہے کردار ادا کرے گا اور اپنے فرض نبھائے گا، کمیونٹی نبھائے گی، تو ظاہر ہے کہ وہ اسکول بھی بہتر ہو جائے گا. ڈفرینٹ ٹائپس آف اسکول کمیونٹی ریلیشن، یعنی اسکول اور جو کمیونٹی کا آپس میں جو ریلیشن شپ ہے اس کی ٹائپس کون سی ہیں. ایک تو ٹائپ ہے اسٹوڈنٹ سینٹرڈ، یہ ریلیشن شپ ہوتی ہے کہ کمیونٹی وہ تعلق رکھتی ہے اس تعلق کی وجہ سے جن کا تعلق بچوں سے ہوتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگر بچوں کی وجہ سے کمیونٹی جو ہے اسکول آتا ہے اور اسٹوڈنٹ کے بارے میں پوچھتے ہیں، اسٹوڈنٹ کو کچھ ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، اسٹوڈنٹس کے ضروریات کا خیال رکھتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچوں کی جو ہے لرننگ بہتر ہو جاتی ہے. دوسرا ہے فیملی سینٹرڈ، یعنی ایسی یہ تعلق ہوتا ہے جو فیملی سینٹرڈ ہوتا ہے. چونکہ اسکول کے پاس وسائل ہوتے ہیں، اسکول کے پاس جگہ ہوتی ہے، اسکول کی اپنی لیبز ہوتی ہیں، اسکول کے پاس ہال ہوتے ہیں، تو اسکول ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پر مختلف سرگرمیاں کی جا سکتی ہیں. تو اسکول اس طرح کی سرگرمیاں کر کے کوئی ایگزیبیشن کرتا ہے، کوئی اس طرح کا فنکشن کرتے ہیں، کوئی بعض اسکول جو ہیں اس طرح کی کوئی مختلف طرح کی سرگرمیاں جو ہوتی ہیں وہ کرتے رہتے ہیں، اور اس طرح والدین کو بلاتے ہیں. اور خاص طور پہ مائیں جو کہیں جا نہیں سکتی اس دور میں، مصروفیت کے دور میں اور مہنگائی کے دور میں، تو اسکول ایسی سرگرمیاں کرتے ہیں جس سے وہ اسکول آتی ہیں مائیں اور بہنیں اور دوسرے جو لوگ ہیں وہ اسکول آتے ہیں، اور اس طرح وہ فیملی کو ایک طرح سے انٹرٹین کرنے کا موقع ملتا ہے. اور وہ مختلف قسم کی جو جہاں والدین زیادہ دور تک نہیں جا سکتے وہ ساری چیزیں اسکول میں مہیا کی جاتی ہیں. اس طرح فیملی سینٹرڈ ہوتا ہے، یعنی فیملی کی بہتری کے لیے، خاندانوں کی بہتری کے لیے، ان کی تربیت کے لیے، والدین کی تربیت کے لیے مختلف پروگرام کیے جاتے ہیں. فیملی کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے اس کے لیے پروگرام ہوتے ہیں اسکولوں میں اور ہونے چاہیے. تو یہ ہے فیملی سینٹرڈ ہے، یعنی اس میں فیملی کی بہتری کا خیال رکھنا ہے. ایک ہے کمیونٹی سینٹرڈ ہے، یعنی اس میں لائف لانگ لرننگ ہے کہ ہم کمیونٹی کی بہتری کے لیے، سپوز کہ وہ لوگ جو بالغ ہیں جو کسی اسکول میں نہیں پڑھے یا تعلیم انہوں نے چھوڑ دی ہے، تو ہم ایوننگ ٹائم یا ایسے ٹائم جو ہے تعلیم بالغوں کے لیے کوئی پروگرام رکھا جا سکتا ہے جس میں کمیونٹی کے وہ لوگ آئیں، یا ان کا کوئی ووکیشنل سینٹر بنایا جا سکتا ہے جہاں خواتین آئیں اور وہ اپنا کوئی ہنر سیکھ لیں. اس طرح کوئی ٹیکنیکل کا کوئی چھوٹا موٹا کمپیوٹر کا اس طرح کے کورسز جو ہیں اسکول میں کروائے جا سکتے ہیں. اس طرح کمیونٹی کی خدمت ہو جائے گی، کمیونٹی بہتر ہو جائے گی، اور یہ جو سرگرمیاں ہوں گی، یہ جو تعلق ہوگا یہ کمیونٹی سینٹرڈ تعلق ہوگا. یعنی کمیونٹی پوری کو ہم نے کوئی ایسا لرننگ دینی ہے. وہ لوگ جو تعلیم چھوڑ گئے ہیں یا تعلیم نہیں حاصل کر سکے ان کے لیے کوئی بندوبست ہے، ان کے کسی ہنر کے لیے، ان کا کوئی پیشہ، یا ان کو پڑھنا لکھنا سکھانے کے لیے، یا کوئی ان کو سلائی کڑھائی کی کہ ہم نے مشینیں 2-4 رکھی ہوئی ہیں اسکول میں، تو وہ شام کے ٹائم جب اسکول چھٹی ہوتی ہے تو وہ کچھ بچیاں یا کچھ عورتیں آتی ہیں اور وہ سیکھتی ہیں. کچھ کشیدہ کاری ہے، کچھ ڈرائنگ ہے، کچھ کمپیوٹر کے کورسز ہیں. تو یہ کمیونٹی کی بہتری کے لیے یہ ایسے کام کیے جا سکتے ہیں. اور پھر اسکول سینٹرڈ سرگرمیاں ہوتی ہیں جس میں اسکول کا فائدہ ہوتا ہے، یعنی ایسی سرگرمیاں کی جائیں گی، ایسے کوئی کام کیے جائیں گے جیسے اسکول میں فنڈ ریزنگ کا کوئی پروگرام ہے، اسکول میں مثلا کوئی رنگ روگن وغیرہ کروانا ہے تو معاشرے کے کچھ لوگ جو ہیں وہ آئیں گے کمیونٹی کے اور وہ کہیں جی ہم یہ کروا دیتے ہیں. کوئی اور اس طرح کا اسکول کی بہتری کے لیے کوئی واش روم بنوانے ہیں، کوئی گورنمنٹ اسکول ہے، یا اسکول میں اگر کوئی اس طرح کی کمی ہے جیسے ہم نے پہلے کہا ہے کہ والنٹیئرنگ ہے، کہ ٹیچروں کی ضرورت ہے، تو معاشرے میں سوسائٹی میں کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو یہ کام کر سکتے ہیں، تو وہ اسکول آ کر اسکول کی بہتری کے لیے اس کے وسائل میں اپنا جو ہے حصہ ڈال سکتے ہیں، کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. تو یہ 4 طرح کے جو ہے نا یہ ریلیشنز ہوتے ہیں. ایک جن میں بچوں کی بہتری کے لیے کام ہوتا ہے، دوسرا جس میں فیملی کی بہتری کے لیے، تیسرا جو ہے کمیونٹی کی، پورے معاشرے کی کمیونٹی کے لیے کام ہو رہا ہوتا ہے، اور ایک اسکول کی بہتری کے لیے کہ اسکول کی بہتری کے لیے کوئی پروجیکٹ یا کوئی کام جو ہے وہ کیا جاتا ہے. تو یہ مختلف انداز ہیں، 4 قسم کے ریلیشن شپ ہیں، اور ان چاروں قسم کے ریلیشن شپ کو ہم نے سامنے رکھنا ہے اور ان پہ کام جو ہے وہ ہونا چاہیے. پاکستان میں جو رول آف اسکول ان پاکستان میں، خاص طور پہ جو پاکستان میں جو اسکولوں کا کردار ہے، رول ہے، وہ کیا ہے، اس پہ ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. پاکستان ظاہر ہے کہ ان ممالک میں سے ہے جو تعلیمی لحاظ سے پیچھے ہیں، اور غربت بھی اس میں بہت زیادہ ہے، اور تعلیم کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی، اور تعلیم کا وہ معیار بھی نہیں ہے کہ وہ بچہ جب تعلیم حاصل کرنے کے بعد کمیونٹی کا ممبر بنے گا تو ہم کہیں کہ نہیں، اب چونکہ اس نے تعلیم حاصل کیا تو یہ ایک بڑا مفید شہری ہے، اس کے پاس کوئی ہنر ہے، کوئی کام کر سکتا ہے، بچی یہ کر سکتی ہے.
تو یہ جو مسائل ہیں اس میں یعنی ہمیں کیا کرنا چاہیے، اسکول کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ سب سے پہلا کردار اسکول کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اکنامک گروتھ جو ہے اس کے لیے وہ یعنی بچوں کو اور یعنی لوگوں کو وہ تعلیم دے جو ان اس معاشرے کی، پاکستان کی معاشی حالت کو بہتر کر سکے، یعنی غربت سے ملک کو نکال سکے۔ تو اس پہ ہم نے بات کی ہے کہ ظاہر ہے کہ ہمارا 9th 10th کا تک کا بچہ جو ہے وہ اس قابل تو نہیں ہوتا کہ وہ کوئی ملازم کر سکے، لیکن ہم اس کو بچیوں کو کوئی ایسا ہنر سکھا سکتے ہیں کہ اگر وہ میٹرک پاس کرتے ہیں تو اس کے بعد وہ معاشی لحاظ سے خود کفیل ہوں اور اپنے پاؤں پہ خود کھڑے ہو سکیں۔ جیسے کوئی سلائی کڑھائی سکھا دی، کوئی اسی طرح لڑکوں کے لیے کوئی وہ کوئی ٹریننگ جو ہے، کوئی ٹیکنیکل کوئی کام کو ایک آدھ سکھا دیا، اسی طرح کوئی اور کوئی ایسا کام کر لیا جس سے وہ تاکہ کل وہ کمانے کے قابل ہو جائیں اور خود ہی کمانے والے ہو جائیں اور وہ کسی کو محتاج نہ ہوں۔ اگر ہم یہ کام کریں گے تو ہمارا معاشرہ اس غربت سے نکل جائے گا۔ بہت زیادہ جو ہے نا غربت ہے ہمارے ملک میں، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری تعلیم، ہمارے اسکول اپنا پورا کردار ادا نہیں کر رہے۔ دوسرا ڈسپلن ہے کہ اسکولوں میں ڈسپلن سکھایا جاتا ہے، ان کو سلیقے سے رہنا سکھایا جاتا ہے، اور یہی ڈسپلن جو ہے وہ آگے معاشرے میں جاتا ہے۔ اگر ہم اسکول میں ڈسپلن سکھائیں گے، ان کو اچھے طور و اطوار سکھائیں گے تو وہ جو معاشرہ ہے اس میں ڈسپلن پیدا ہوگا۔ لیکن چونکہ اسکول میں اس طرح کا ڈسپلن نہیں ہوتا تو معاشرے میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کا ڈسپلن نہیں ہے۔ ٹالرنس جو ہے، برداشت، یعنی دوسروں کو برداشت کرنا، دوسروں کی رائے کا احترام کرنا۔ اگر آپ نے کسی کی رائے سے اختلاف کرنا ہے تو اس کا بھی ایک طریقہ ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم نے کوئی بھی بات سنی اور ہم فوراً طیش میں آگے اور لڑائی جھگڑا شروع کر دیا۔ ٹالرنس یہ ہوتا ہے کہ ہم نے دوسروں کی رائے کو سننا ہے اور دوسروں کی رائے کا احترام کرنا ہے اور اپنی رائے بھی دینی ہے، اور اپنی رائے پہ ڈٹنا نہیں ہے، اور یہ نہیں ہے کہ جی ہم نے جو کہا ہے بس وہی ٹھیک ہے۔ یعنی ٹالرنس کا مظاہرہ کرنا یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اسکولوں میں سکھائیں، اور بچے تاکہ معاشرے کے ایک ایسے افراد بن سکیں جن میں ٹالرنس ہو۔ سلوشن آف ڈومیسٹک پرابلم، جو گھروں کے مسائل ہیں، وہ مسائل بھی کس وجہ سے پیدا ہوتے ہیں؟ لڑائی جھگڑے گھروں میں کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ آج کل جو طلاقیں زیادہ کیوں ہو رہی ہیں، خاندان کیوں زیادہ ٹوٹ رہے ہیں، اور کیوں لوگ جو ہیں وہ برائیوں کی طرف جا رہے ہیں، اور گھروں میں وہ اس طرح کا اتفاق اتحاد کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے تعلیمی ادارے وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے۔ اگر ہم تعلیم دیں ایسی کہ جس میں دوسروں کو سننا، دوسروں کو برداشت کرنا، اپنے غصے پہ قابو کرنا اور اپنی رائے کا بہتر طریقے سے اظہار کرنا، اور دوسروں کی سننا اور پھر اپنی سنانا، اور سننے اور سنانے کو ایک خاص سلیقے اور طریقے سے یہ کام کرنا، اگر یہ ہم اسکولوں میں، تعلیمی اداروں میں یہ سکھائیں گے تو ہمارے گھروں کے مسائل بھی کم ہو جائیں گے۔ کمیونیکیشن سکلز ہمیں سکھانی چاہیے اسکول میں۔ پاکستان میں اس کا بہت بڑا جو ہے کمی ہے کہ ہم اپنی بات کو دوسروں تک پہنچانے کا ہمیں طریقہ سلیقہ نہیں آتا، اس لیے کہ ہمارے یہاں اسکولوں میں صرف کتابوں کو پڑھایا جاتا ہے، رٹا لگوایا جاتا ہے اور چیزیں سنی یا لکھوائی جاتی ہیں۔ وہ جو کمیونیکیشن کی سکل ہے کہ اپنی بات کیسے منوانی ہے اور دوسروں کی رائے جو ہے کیسے سننی ہے، اپنی بات کا اظہار کیسے کرنا ہے، اپنی رائے کا اظہار کیسے کرنا ہے، اس کا ایک باقاعدہ ایک طریقہ ہوتا ہے، اس کے کچھ اصول ہوتے ہیں۔ یہ کمیونیکیشن سکل جو ہے وہ ہمیں اسکولوں میں سکھانی چاہیے۔ پھر ڈیموکریٹک ویلیوز جو ہیں، جمہوری روایات۔ جمہوریت یہ نہیں ہے کہ ہم نے ووٹ دے دیا اور ایک بندہ جو ہے اس میں ووٹیں زیادہ لے لیں اور وہ جیت گیا۔ ڈیموکریٹک ویلیوز یہ ہوتی ہیں کہ ہم نے رائے کا احترام کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز ہمیں پسند نہ ہو اور دوسرا بندہ جو ہے وہ اس کی جو بات ہے وہ ویلیویبل ہو اور ہم اس کو پھر اہمیت دیں۔ ہمارے ہاں چونکہ ڈیموکریٹک ویلیوز نہیں ہیں، دھکے سے لوگ انتخابات بھی جیت جاتے ہیں اور رائے نہ کسی کی سنتے ہیں اور نہ ہی رائے کا وہ احترام کرتے ہیں۔ تو ڈیموکریٹک ویلیوز کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو بھی فیصلے کر رہے ہیں اس میں، چاہے گھر میں ہوں یا اسکول میں ہوں یا کسی ادارے میں ہوں، ہم جو فیصلے کریں وہ جمہوری انداز میں کریں۔ اور جمہوری انداز کا مطلب ہے کہ ہم ایک دوسرے کی رائے کا احترام کریں، ایک دوسرے کی دلیل کو سنیں، ایک دوسرے کے جو دلائل ہیں ان کو وزن دیں اور ان کو پرکھیں اور انالائز کریں، اور اگر وہ صحیح ہوں تو ان کو مان لیں، چاہے ہم انہیں ناپسند ہی کیوں نہ کرتے ہوں۔ اگر ان کی رائے میں وزن ہے اور وہ ویلیوبل ہیں اور دلائل مضبوط ہیں
تو ہمیں اس بات کو ماننا چاہیے. یہ ہے ڈیموکریٹک ویلیوز. پھر ملک ہمیں آئیڈینٹی دیتا ہے, شناخت دیتا ہے. ہم جہاں کہیں جائیں گے ملک, پاسپورٹ جو ہے ملک کا ہوگا ہمارا, ہم اس سے الگ نہیں ہو سکتے. تو ہم ایک ایسی آئیڈینٹی ہم یعنی شناخت دیں کہ پاکستانی جہاں کہیں بھی جائے وہ ایک سمجھا جائے کہ یہ لوگ بڑے ذمہ دار ہوتے ہیں, بڑے ایماندار ہوتے ہیں, اور یہ بڑے مخلص ہوتے ہیں. اور یہ یعنی ہماری اپنی ایک شناخت ہو. ہماری ایک غلط شناخت بن گئی ہوئی ہے پوری دنیا میں. اس شناخت کو ہم نے اچھی شکل میں دینا ہے, اس کو اچھا روپ دینا ہے تاکہ پاکستان کی عزت اور وقار میں اضافہ ہو. یہ ہمیں پاکستانی ہونے پہ فخر ہو, اور ہم اپنی شناخت جو ہے جہاں کہیں بھی جائیں, جب کسی کو پتہ چلے کہ ہم یہ پاکستانی ہیں تو وہ ہماری جو ہے وہ عزت کرے, اور اس کے ذہن میں یہ بات ہو کہ یہ بندہ جو ہے یہ مخلص بھی ہے اور ہمدرد بھی ہے اور اچھا بھی ہے. کوالٹی آف لائف جو ہے یہ اسکول کی ذمہ داری ہے کہ کوالٹی آف لائف کو بہتر کرے. کوالٹی آف لائف تب بہتر ہوگی جب اس کے بندے کے پاس علم ہوگا, جب اس کے بندے کے پاس اخلاق ہوگا, جب اس کے پاس کوئی ہنر ہوگا تاکہ وہ اپنی روزی خود سے کما سکے, کسی کا محتاج نہ ہو. تو کوالٹی آف لائف بہتر کرنا یہ اسکول کا کام ہے, اور یہ ذمہ داری ہے, اور پاکستانی اسکولوں کی یہ زیادہ بڑی ذمہ داری ہے. آئیڈیالوجی کا مطلب یہ ہے کہ تعلیم جو ہے ہمارے اسکول آئیڈیالوجی کا بھی تصور دیں. آئیڈیالوجی نظریہ ہے, اور نظریہ یعنی پاکستان جو بنا تھا وہ اسلام کے نام پہ بنا تھا, دو قومی نظریہ پہ بنا تھا. مسلمان ایک الگ قوم ہیں, ان کی اپنی ایک آئیڈیالوجی ہے, ان کے اپنے نظریات ہیں, ان کا اپنا ایک عبادت کا طریقہ ہے. اور اس آئیڈیالوجی کے تحت, اس نظریہ پاکستان کے تحت, اس نظریہ اسلام کے تحت یہ ملک بنا تھا, اور اسی نظام کے تحت اس ملک نے چلنا ہے, اور اسی نظام کے تحت اس ملک نے باقی رہنا ہے. تو یہ ہمیں آئیڈیالوجی کا خود بھی پتہ ہونا چاہیے کہ نظریہ پاکستان تھا کیا, پاکستان کیوں بنایا گیا تھا, اور پاکستان کا نظریہ جو ہے اس کی بنیادیں کیا ہیں, اور یہ دو قومی نظریہ کیا ہے, اور پاکستان کیوں بنا, کیوں الگ ہوا ایک اتنے بڑے جو ملک سے. تو یہ آئیڈیالوجی, یہ سکھانا اور سمجھانا اپنے بچوں کو اور آئندہ نسلوں کو یہ اسکول کی ذمہ داری ہے. نیشنل کوہیژن یعنی جو قومی اتحاد ہے. ہم مختلف صوبوں کے, مختلف علاقوں کے, مختلف ریاستوں کے رہنے والے لوگ ہیں, لیکن ہمارے درمیان ایک کوہیژن اور ایک اتحاد ہونا چاہیے. اور سارے پہلے نمبر پہ پاکستانی, اور بعد میں وہ کہیں کہ جی میں پنجابی ہوں, اور میں سندھی ہوں, اور میں بلوچی ہوں, یا میں کشمیری ہوں, یا میں کے پی کا صوبہ سرحد کا کے پی کے سے تعلق رکھتا ہوں. یہ دوسرے نمبر پہ بات ہے. پہلے نمبر پہ ہمیں یہ اس بات پہ فخر ہونا چاہیے کہ ہم پاکستانی ہیں. اور یہ جب نیشنل کوہیژن, آپس میں اتحاد اور اتفاق ہو, یہ چاروں صوبے اور جو ریاست ہے اس کا یہ ایک یونٹ کے طور پہ کام کریں, اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ بگاڑ کے بجائے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہیں. یہ نیشنل کوہیژن جو ہے یہ ظاہر ہے کہ اسکول کا یہ کام ہے کہ بچوں کو یہ سکھائیں, اور یہ تب ہی ہوگی. پاکستان کی جو نیشنل کوہیژن ہے اس کا انحصار صرف ایک اس بات پر ہے کہ یہ اسلام کے نام پہ بنا تھا, اور یہ اسلام کے نام پہ ہی اس کی کوہیژن ہوگی, اس کا اتحاد جو ہے وہ قائم رہے گا, باقی رہے گا. اگر اسلام یہاں سے ہٹا دیا گیا یا اسلام کو اہمیت نہیں دی گئی تو ظاہر ہے پھر پاکستان کا وجود باقی رہنے کا کوئی جواز ہی نہیں ہوگا, کیونکہ بنا ہی یہ پاکستان اسلام کے نام پہ تھا, بنا ہی یہ ایک نظریے کے تحت بنا تھا. اگر وہ نظریہ آپ ختم کر دیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کی بنیاد ہی ختم ہو جاتی ہے. تو نیشنل کوہیژن جو ہے ہم نے اپنے بچوں کو سکھانا ہے, اور سکھانا چاہیے کہ یہ پاکستانی جو ہیں سارے ایک قوم ہیں, اور ہمارا ایک دین ہے, ہم ایک خدا کو مانتے ہیں, ایک قرآن کو مانتے ہیں, ایک نبی کو مانتے ہیں. یعنی ہر چیز ہماری جو ہے وہ مشترک ہے. ہماری زبان مختلف ہو سکتی ہے, لیکن ہماری قومی زبان جو ہے وہ اردو ہے, اور ہم سارے کے سارے اس نیشنل لینگویج کی بنیاد پہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں, اور اسلام کی بنیاد پہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں. اگر یہ دو چیزیں, اور خاص طور پہ اسلام والا نکال دیا جائے, تو یہ ایسے ہی ہے جیسے تسبیح ہے. تسبیح کا دھاگا جو ہے وہ ان تسبیح کے جو دانے ہوتے ہیں ان کو جوڑنے کا کام وہ تسبیح کا دھاگا کرتا ہے. اگر وہ دھاگا کاٹ دیا جائے تو تسبیح کے دانے آپس میں اکٹھے نہیں رہیں گے. اگر دھاگا ٹوٹ گیا تو تسبیح کے دانے بکھر جاتے ہیں. بالکل یہ جو اسلام ہے یہ اس دھاگے کی طرح ہے جو پاکستان کے ان دانوں کو, مختلف صوبوں کو, ریاست کو متحد رکھا ہوا ہے. اگر یہ دھاگا ٹوٹ گیا تو یہ ملک جو ہے وہ اللہ نہ کرے یہ ختم ہو جائے گا.
اور اسی لیے یہ کوششیں ہو رہی ہیں کہ جی اسلام ان کے اندر سے نکال دیا جائے، اسلام کو ہے جو ہٹا دیا جائے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم اسلام کو ہٹا دیں گے، اسلام کو نظر انداز کر دیں گے اور اسلامی روایات کو ختم کر دیں گے تو یہ پھر یہ ملک جو ہے خود ہی نعوذ باللہ ختم ہو جائے گا۔ تو نیشنل کوہیژن جو ہے نا، یہ اسکول کا کام ہے، اساتذہ کا کام ہے کہ وہ یہ اس اتحاد و اتفاق جو ہے اس کو پیدا کرے۔ سوشیو اکنامک ڈیولپمنٹ یہ کام ہے اسکول کا کہ وہ معاشی اور معاشرتی ترقی کے لیے وہ اپنا کردار ادا کرے اور بچوں کو اکوپ کرے کہ تاکہ وہ معاشرے کے اچھے شہری بھی بنیں اور معاشی لحاظ سے بھی، معاشرتی لحاظ سے بھی بہتر بنیں۔ سوشل رول آف ٹیچر، ٹیچر کا معاشرتی کردار کیا ہے؟ نیشنل انٹیگریشن ہے، یہ ٹیچر کا کام ہے کہ وہ نیشنل انٹیگریشن یعنی قومی اتحاد پیدا کرے۔ انٹرنیشنل انڈرسٹینڈنگ پیدا کرے، ٹیچر کا یہ کام ہے کہ وہ بچوں کے اندر اپنے ملک کی انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کی انڈرسٹینڈنگ کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، مختلف ملکوں میں کیا ہو رہا ہے۔ اس طرح ایکسیلنس کپلڈ ود ایکویٹی اینڈ سوشل جسٹس، یہ جو اساتذہ کا یہ کام ہے کہ وہ ایکویٹی، مساوات اور انصاف کا یہ ایک معیار قائم کریں، خود بھی اس کی پریکٹس کریں اور معاشرے کے اندر بھی ایک معاشرتی انصاف اور ایکویٹی جو ہے اس کو برقرار رکھیں۔ فوکل پوائنٹ فار امپروومنٹ ان کوالٹی آف اسکول ایجوکیشن، یعنی جو اسکول ایجوکیشن کی وہ کوالٹی ہے وہ ہمارا فوکل پوائنٹ ہونا چاہیے، مرکزی نقطہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہم جب ایجوکیشن کی جو کوالٹی ہے اس کو بہتر کریں گے، اسکول ایجوکیشن کو بہتر کریں گے تو ہمارا جو معاشرہ ہے وہ بھی بہتر ہو جائے گا۔ اور یہ کس نے کرنا ہے؟ ٹیچرز نے کرنا ہے۔ ریزنیبل لیول آف کمپیٹنس ان 3 لینگویجز، یعنی ہم اپنے بچوں کے اندر کم از کم 3 زبانوں کی ہم ریزنیبل کمپیٹنسی پیدا کریں۔ 3 زبانیں کون سی؟ ایک تو اردو ہے جو نیشنل لینگویج ہے، ایک جو ہے وہ انگلش ہے جو سیکنڈ لینگویج ہے، اور ایک جو ہے لوکل جو ان کی لینگویج ہے، جو ان کی مقامی زبان ہے، وہ اس میں کمپیٹنسی پیدا کریں، اور ایک بلکہ چوتھی بھی عربی میں بھی کسی حد تک اتنی کمپیٹنسی پیدا کی جائے تاکہ بچے جو ہیں قرآن کو بغیر ترجمے کے سمجھ سکیں۔ یہ ٹیچر کا کام ہے کہ وہ ان 4 زبانوں کی کمپیٹنسی ان بچوں کو دے۔ جو مادری زبان ہے وہ تو بچہ کمپیٹنٹ ہوتا ہے، گھر سے سیکھ کے آتا ہے، باقی زبانیں جو ہے نا انگلش، اردو اور عربی، یہ 3 زبانیں ٹیچر کا کام ہے کہ وہ ان کو بچوں کو سکھائے اور اچھے لیول کی سکھائے۔ گڈ کوالٹی ماڈرن ایجوکیشن، اور جدید جو تعلیم ہے اس کو بھی، اس کی کوالٹی کو بھی بہتر کرے اور جدید تعلیم کے زیور سے بھی بچوں کو آراستہ کرے۔ اور یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ ٹیچر کی ہے۔ اور بچے کی جو سوشل سکسیس ہے، معاشرتی بہتری ہے، کامیابی ہے، اس میں ٹیچر کا اہم رول ہے۔ وہ کیا ہے؟ چائلڈ سوشل ڈیولپمنٹ، کہ بچہ معاشرتی لحاظ سے بھی بہتر ہو، ترقی کرے اور معاشرے کا مفید شہری بنے۔ چائلڈ ڈیولپمنٹ آف سیلف کنسیپٹ، بچے کا اپنا سیلف کنسیپٹ ہے، اپنے بارے میں جو ایک خیال ہوتا ہے، اپنا ایک تصور ہوتا ہے جو انسان کے اپنے ذہن میں ہوتا ہے اپنے بارے میں، اس کو وہ بہتر کرے۔ اگر سیلف کنسیپٹ بہتر ہوگا تو وہ بچہ جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا، کانفیڈنٹ ہوگا اور وہ بچہ آئندہ زندگی میں کامیاب ہوگا۔ کیوں؟ ڈگری آف سکسیس از ڈیٹرمنڈ بائی دا ڈگری آف سوشل سکسیس دیٹ دے ایکسپیرئنس، یعنی ایک بچہ بہت لائق ہے، اس کے پاس علم بہت ہے، نمبر بہت اچھے ہیں، لیکن وہ معاشرے میں کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی جو سوشل جو اس کی عادتیں جو ہیں، معاشرتی عادتیں بہتر نہیں ہوں گی۔ اس لیے اگر ہم کسی کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں تو صرف اس کے نمبر اور اس کے گریڈ کو نہ دیکھیں بلکہ اس کی معاشرتی جو اطوار ہیں، معاشرتی جو عادتیں ہیں، معاشرے کا ایک مفید فرد بننے کے لیے جو صلاحیتیں ہیں وہ اس کے اندر آنی چاہیے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ ٹیچر بیچارہ یا بیچاری جو ہے، ظاہر ہے کہ اس کے بہت بڑا رول ہے، بہت بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ اس کا ایک سائیکالوجیکل رول ہے، اس پہ ہم نے بات کی تھی کہ نفسیاتی رول ہے کہ بچوں کے نفسیاتی کا جائزہ لیتی ہیں ٹیچر اور ان کو ان کی نفسیاتی ضروریات کے مطابق ان کی تربیت کرتے ہیں۔ اس کے بعد ریپرزنٹیٹیو آف سوسائٹی، یعنی ٹیچر جو ہوتے ہیں وہ معاشرے کے ایک ریپرزنٹیٹیو ہوتے ہیں، نمائندے ہوتے ہیں، تو انہیں یہ نمائندگی کبھی کرنی ہے۔ سورس آف نالج ہیں ٹیچر، اور انہوں نے ان کو نالج بھی فراہم کرنا ہے نئی نسل کو۔ رول آف ڈائریکٹر، یہ ہم نے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں ہم کہ وہ ایک ڈائریکٹر کا، ایک رہنما کا، ایک ڈائریکشن دینے والے کا کردار ادا کرتی ہیں۔ گائیڈ ہوتی ہیں، موٹیویٹر ہوتی ہیں، کانسلر ہوتی ہیں اور رول ماڈل ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ ٹیچر جو ہیں پلانر، مینیجر اور پرابلم سالور ہوتی ہیں۔ یہ ٹیچر کا جو رول ہے اور انہیں ان سارے رول کے لیے تیار کرنا چاہیے، اور ہماری ٹیچر ایجوکیشن ایسی ہونی چاہیے تاکہ ٹیچر یہ سارے رول جو ہیں وہ ادا کر سکیں۔ اور کنڈیوسو انوائرمنٹ ٹیچر پیدا کریں، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔
اور اس کے بعد کرٹیسائز جو ہے سب کے سامنے، مسچیور جو ہیں وہ ان کو کرٹیسائز نہ کریں سب کے سامنے. سیفٹی نیڈز بچوں کی پوری کریں. انوائرمنٹل ہیزرڈ جو ہیں، اگر ماحول میں کوئی رکاوٹیں ہیں جس کی بچہ اسکول نہیں آ رہا یا صحیح پڑھ نہیں رہا، اس کو دور کرنا ہے. نو دا ریزن، وجہ کریں. اگر کوئی بچہ اگر حاضر ہے کام نہیں کر رہا یا کوئی پرابلم ہے تو اس کی وجہ تلاش کریں. اور ڈیٹا اور پورٹ فولیو جو ہے ہر بچے کے بارے میں انفارمیشن، بچوں کے نام، ہر چیز جو ہے وہ ٹیچر کو پتہ ہونی چاہیے تاکہ اس کے مطابق وہ بہتر سے بہتر ڈیسیجن لے سکیں. تو یہ ٹیچر کی ذمہ داری ہے. کتنی قسم کے بچے ہوتے ہیں ہماری کلاسز میں؟ یعنی ہماری ایک تو نارمل بچے ہوتے ہیں، ایوریج ہوتے ہیں. ایک بچے وہ ہوتے ہیں جو لیڈر ہوتے ہیں، جو رہنما بن جاتے ہیں، جو سب کو لیڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ان میں ایک کلاؤن ہوتے ہیں، پہلے بھی ہم اس کے بارے میں پڑھ چکے ہیں. کلاؤن وہ جو مسخرے ہوتے ہیں اور وہ بچوں کو ہنساتے رہتے ہیں اور کوئی نہ کوئی شرارت میں لگے رہتے ہیں. فال گائز وہ بچے ہوتے ہیں جو بیچارے قربانی کا بکرا بنتے ہیں. کوئی بھی شرارت کرے گا، کوئی بھی کرے گا تو ان کا نام لیا جائے گا. وہ کوئی ایسی وجہ ہوتی ہے کہ وہ ان کو قربانی کا بکرا بنا دیا جاتا ہے اور سزا اس بیچارے کو بیزتی اس کی ہو رہی ہوتی ہے، اور جو اصل شرارت جس نے کی تھی وہ بچا رہتا ہے. پاپولر ہوتے ہیں کچھ بچے جو ہیں، بڑے مقبول ہوتے ہیں، سارے بچے ان کو پسند کرتے ہیں. اسی طرح انسٹیگیٹر ہوتے ہیں، جو انیشیٹر ہوتے ہیں، وہ چنگاری لگا دیتے ہیں اور آگ لگا دیتے ہیں اور خود جو ہیں وہ عام طور پہ معصوم بن کے بیٹھ جاتے ہیں. آئسولیٹر ہوتے ہیں، آئسولیٹس ہوتے ہیں جو بالکل الگ تھلگ ہوتے ہیں، جو بچوں سے نہیں ملتے، دوستیاں جن کی نہیں ہوتی. پیئرز ہوتے ہیں، جوڑے دو دو. سٹارز ہوتے ہیں جس میں ایک بچہ 3-4 بچوں کا ہیرو ہوتا ہے. ایک ریجیکٹڈ ہوتے ہیں جن کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے. باقی بچے، باقی کلاس کے لوگ جو ہیں ان کے ساتھ وہ بات چیت نہیں کرتے اور وہ ان کو الگ. کنٹروورسل ہوتے ہیں ایک وہ جو ایسی باتیں کرتے ہیں جو کنٹروورسل ہوتی ہیں، جن میں اختلاف پیدا ہوتا ہے، اور یہ بچے جو ہیں وہ شرارت کا باعث بنتے ہیں. ہمیں جاننا چاہیے بینگ ٹیچر کہ ہمارے جو کلاس میں ہیں، ہمارے اسکول میں جو بچے ہیں وہ ان میں سے کس قسم میں فال کرتے ہیں اور ہم ان کو کس طرح ٹھیک کر سکتے ہیں. ان کی اصلاح نہیں کریں گے تو ظاہر ہے ہمارا جو مقاصد ہیں اس تعلیمی ادارے کے وہ پورے نہیں کر سکیں گے. کیسے ہم ان کو مسائل کو حل کر سکتے ہیں؟ یعنی یہ جو مسائل ہیں ان کو کیسے ایڈریس کر سکتے ہیں؟ تو ٹیچر جو ہیں وہ سوچتے ہیں سب سے پہلے ٹیلنٹ سکاؤٹنگ. یعنی ٹیچر ٹیلنٹ سکاؤٹ ہوتا ہے. بچے کے اندر، ہر بچے کے اندر کوئی نہ کوئی خوبی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی اس کے اندر ایک مثبت بات ہوتی ہے. ٹیچر جانے کہ اچھا یہ جو بچہ ہے ویسے تو آئسولیٹ ہے، الگ تھلگ ہے، کام نہیں کرتا، بات نہیں کرتا، اور یہ اس طرح کی محنت نہیں ہے اور اس کے اندر کوئی پرابلم ہے. لیکن جب ٹیچر اس کو دیکھیں گے تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی خوبی یا ہابی یا کوئی ایسی چیز ہوگی جس میں وہ دلچسپی لے رہے ہوں گے. اسی کو پکڑ لیں اور اس کو پالش کریں اور اس کو آپ ایک طرح سے، جس طرح مچھلی پکڑنے کے لیے وہ جو کانٹا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک لگا دیتے ہیں کوئی چیز تاکہ مچھلی بن جائے، اسی کو آپ استعمال کرتے اس بچے کو اپنے قریب لے آئیں اور اس بچے کو اس کی اصلاح کرنی شروع کر دیں، بچہ ٹھیک ہو جائے گا. ڈٹرمن اسپیسیفک انٹرسٹ، اس بچے کے خاص دلچسپیاں جو ہیں ان کو دیکھیں کہ کون سی چیزیں ہیں جس میں وہ دلچسپی لے رہا ہے. پڑھنے میں اچھا نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ کھیلنے میں بہت اچھا ہو، تو اس کے انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے اس کی اصلاح کی جائے. ڈسکس، انٹرویو اینڈ سروے، بچے کے ساتھ وہ مشاورت کی جائے، ڈسکس کیا جائے، سروے کیا جائے، دوسرے ٹیچر سے پوچھا جائے، انٹرویو لیا جائے، بچوں سے، اس کے پیئر سے، والدین سے اور دیگر ٹیچر سے. اپریشیٹ، بوسٹ اپ، کمپلیمنٹ. اگر کوئی بچہ کوئی ایک چھوٹا سا بھی کام کرتا ہے تو اس کو اپریشیٹ کریں، بوسٹ اپ کریں اور سب کے سامنے کریں تاکہ اس کی حوصلہ افزائی ہو. گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ کریں، اس کی گائیڈنس کریں، اس کی مشاورت کریں. لیڈرشپ رول، اس کو کوئی ایسا رول دے دیں جہاں وہ کوئی کام کرے، لیڈ کرے، اور اس طرح اس کی وہ آئسولیشن ہے اور اس کی جو باتیں وہ ختم ہو جائیں گی. ڈیمونسٹریٹ ایکسیپٹنس، آپ اس کو یہ شو کریں کہ تمہیں جس طرح کے بھی تم ہو، چاہے اچھے ہو یا برے ہو، تمہاری عادتیں کیسی بھی ہیں، ٹیچر ہونے کی حیثیت سے آپ اس کو یہ اظہار کریں کہ مجھے تم قبول ہو، مجھے تم اچھے لگتے ہو، میرے لیے تم بہت اچھے ہو، مجھے یعنی اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. اس کو یعنی اپنے سے دور اور یہ ظاہر کرنا کہ جی تم ایسے، اور یہ اس طرح جیسچر، سمائل، گریٹ کریں. بچے کا جو باڈی لینگویج ہوتی ہے ہماری، ہم اس کو، اس بچے کو ہاتھ کے اشارے سے، کوئی کندھے سے یا انگوٹھے سے یا کوئی ایسی چیز کر کے اس کو ایسی یعنی اشارہ دیں جس سے پتہ چلے کہ آپ اس کو حوصلہ افزائی اس کی کر رہے ہیں. شیئر اینڈ کیئر، اس کے ساتھ چیزوں کو شیئر کریں، اس کی کیئر کریں. نیور پنش اور ڈسگریس، اس کو کبھی جو ہے وہ اس کی بےزتی نہ کریں، سزا نہ دیں، اور خاص طور پہ دوسروں کے سامنے تو بالکل اس کی جو ہے نا کسی قسم کی جھٹکی اس کو نہ دیں اور اس کو کسی طرح کے پریشانی میں مبتلا نہ کریں. تو یہ مختلف طریقے ہیں جس سے ہم ان بچوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں جو کہ کسی وجہ سے آئسولیٹ ہیں، کسی وجہ سے الگ ہیں، یا ان کے اندر کوئی پرابلم ہے. پری اسکولر اور ایلیمنٹری جو مختلف
درجوں کے اسکول ہیں ان کے لیے تو الگ الگ ہمیں کچھ کرنا پڑے گا، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سب کے ساتھ ہم کر سکتے ہیں۔ ایک تو ہم نے کہا سافٹ، چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں سافٹ ورڈ نو ہارش ورڈ، چھوٹے بچوں کے لیے تو بالکل الفاظ ہمیں بڑے ملائم، بڑے اچھے، بڑے خوبصورت الفاظ اور نرم لہجہ استعمال کریں۔ جسچر جو ہے ہمارا باڈی لینگویج ایسی ہو کہ جو بچے اس کو پسند کرتے ہوں، ویلکمنگ ہمارا رویہ ہو، اور اپریشیٹ اور انکریج کریں اوپنلی۔ جب کسی کو حوصلہ افزائی کرنی ہو، تعریف کرنی ہو تو سب کے سامنے کریں، لیکن کسی کو ڈانٹنا ٹپکنا ہو تو پھر الگ سے۔ گیو سٹارز اور تھم اپس، یہ جو سٹار وغیرہ ہم دیتے رہتے ہیں اور تھم اپ وغیرہ، یہ اس کاپی پہ نوٹ بک پہ۔ کیئر اینڈ شیئر ہم نے کہا ہے، ایکٹ لائک مدر، آپ ماں کی طرح جو ہے وہ کام اس کے ساتھ ایکٹ کریں۔ گیو سیکیورٹی اینڈ لو، اس کو محبت اور سیکیورٹی دیں کہ تمہیں پیار بھی کیا جا رہا ہے اور تمہیں کسی قسم کا خطرہ نہیں ہے۔ آبزرو گیو کانفیڈنس، اس کو آبزرو کریں اور اسے اعتماد دیں۔ اگر اس کو کوئی ایسا مسئلہ ہے جس میں جھجک ہے تو آپ اس کو نظر انداز کریں اور اس کو اعتماد دیں کہ نہیں تمہارے اندر بڑی خوبیاں ہیں۔ گیو لبرٹی ٹو پلے، اس کو کھیلنے کی اجازت دیں کہ وہ کھیلے کودے۔ اور یہ ایسے طریقے ہیں جن کے ذریعے ہم بچے کی اصلاح جو ہے وہ کر سکتے ہیں، ان کو اچھا جو ہے وہ بچہ اور معاشرے کا ایک اچھا فرد بنا سکتے ہیں۔